डिस्क्लेमर: ये कहानी तख़य्युल पर मबनी है जिसका मकसद सिर्फ तफरीह और दिलचस्पी पैदा करना है। इसमें बयान करदा मनाज़िर, मुकालमे या आवाज़ें बाज़ नाज़रीन या सामीन के लिए हसास नौयत की हो सकती हैं। बराह करम ये मवाद सिर्फ उन अफराद के लिए सुना या देखा जाए जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा हो। कम उम्र सामीन से गुजारिश है कि वालिदीन या सरपरस्त की इजाज़त के बगैर ये मवाद न सुने। माई FM नॉवेल्स का मकसद अदब, जज्बात और कहानियों को सौती अंदाज में पेश करना है, किसी शख्सियत, मजहब या सकाफत की तौहीन मकसूद नहीं। दोस्तों, अगर आप मार्शल पीक नावल को उर्दू में पसंद कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मैं आप दोस्तों के लिए मजीद कहानियां जैसे ही अपलोड करूं आपको नोटिफाई कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया। तो आइए शुरू करते हैं आज के अबवाब। बाब नंबर 81 था बाब नंबर 90। बाब किचीन। तुम अब भी लड़के हो ना? आसमानी मीनार के सेकंड एल्डर की रहाइश गाह के अंदर काई यांग को भूखे भेड़िए की तरह खाते हुए देखा जा सकता था, जबकि सोमू का ग्रुप उससे बात करते हुए एक तरफ बैठा था। फितरी तौर पर उन्होंने काई यांग से पूछने की कोशिश की कि इस रात सुयान ने उसे ऐसा क्यों पेटा, लेकिन काई यांग जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वैसे ये जवान ने तुम लोगों के लिए मजीद परेशानी पैदा नहीं की ना? पिछले मौजूआ से उनका ध्यान हटाते हुए काई यांग ने दरियाफ्त किया। इस बात को करते हुए जब से वो जंगल के कैद खाने से निकला था, या तो वो बेहोश था या देगर वजूहात की बिना पर दरियाफ्त नहीं कर सका था, जैसे बर्फ़ में मंजमद होना। इसलिए वो वाकई नहीं जानता था कि मीन गीट ने मसले को कैसे निपटाया था। वो मामला पहले ही बंद हो चुका है। बुजुर्गों ने हम नौजवानों को हुक्म दिया है कि इस मामले को मजीद न बढ़ाएं। सुमू ने जवाब दिया उससे पहले कि वो काई यांग की तरफ बहुत शक की नज़र से देखता। सच कहूँ तो हमारे महफूज रहने और मजीद सज़ा न भुगतने की वजह मेरे दादा नहीं हैं। काई यांग ने सिर उठाया। सेकंड एल्डर की वजह से नहीं था। सुमू ने आहिस्ता से सिर हिलाया। फिर थोड़ा शर्मिंदा होकर उसने उस दिन बुजुर्गों की हाल में पेश आने वाले वाक़यात को दोहराया। फिर उसने कहा, जैसे ही मैं अपने दादा के पकड़े हुए था। अंदाज़ा लगाओ कौन आया था? कौन? ये शख्स वो है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो शराकत की हाल का खजांची मेंग था। वो सरबराह का कीमती पत्थर लेकर आया था और उसका बराह रास्त हुक्म जारी किया। उसके बाद ही ये मामला ख़त्म हुआ और छोटा होकर हल हो गया। बूढ़ा मेंग? काई यांग ने नाकाबुल यकीन होकर पूछा। अगर वो ना होता तो सैनीर काई? मुझे डर है कि आपको पहले ही ग्रैंड एल्डर ने सख्त सज़ा दे दी होती। जब सोमू ने यह बात कही तो उसका चेहरा इंतहाई जुर्म से भर गया। इस दौरान काई यांग मुस्कुराया। बेअसर। जूनियर सो, तुम्हें उसे इतना संजीदगी से लेने की ज़रूरत नहीं है। सुमू ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैं जानता हूँ कि सिनैर एक फ़िराक दिल और मेहरबान शख्स हैं, और मैं अपने दादा की जानिब से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। बूढ़े शैतान ने उस बार वाकई मामलात को अच्छी तरह से हल नहीं किया। काई यांग को वाकई ऐसी चीज़ की परवाह नहीं थी, क्योंकि आली सतह की लड़ाइयों में वो फितरी तौर पर अपने मातहत शागिर्दों को शतरंज के महरों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ इंसानी फितरत है। सुमू ने फिर कहा, खजांची मेंग का पस मंज़र काफ़ी राजों से भरा हुआ है। बूढ़े शैतान ने कहा कि उसकी तरबियत काफ़ी ऊंची और गहरी है। ये काफ़ी पहली है कि उसने इस मामले में क्यों दखल दिया। नीज़ ऐसा लगता है कि सरबराह के साथ उसकी दोस्ती गहरी है। उसने काई यांग को थोड़ा सा गौर करने पर मजबूर कर दिया। बूढ़ा मींग वो है जो उड़ते हुए हंस के पर नोचता है और फ़ायदा नज़र आने पर ही हरकत करता है। इस किस्म का दिमाग घमाने वाला ख्याल ज़्यादातर बड़ी तस्वीर के हवाले से होता है। लेकिन ख्वा कुछ भी हो, उसने हमारी मदद की, इसलिए हमें उसका शुक्रिया अदा करने के लिए कम से कम उसके पास जाना चाहिए और इस मौके को इस्तेमाल करते हुए देखना चाहिए कि वो वाकई क्या करना चाहता है। सीनियर सच कह रहे हैं। हम सीनियर का इंतज़ार कर रहे थे ताकि हम उठे जा सकें। सुमू ने जवाब दिया। चलो अब चलते हैं। कुछ चीज़ें मुलतवी नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये ग्रुप शराकत की हाल की तरफ ऐसे चल पड़ा जैसे जंग के लिए जा रहे हों। शराकत की हाल में खजांची मेंग दर हकीकत नहीं सो रहा था, बल्कि सीधा काउंटर के पीछे मुस्कुराते हुए बैठा था। जैसे जैसे वो मुस्कुराया, उसने काई यांग और दूसरों को देखा जो अभी अंदर आए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो उनका इंतज़ार कर रहा हो। सुमो काई यांग के पीछे मुस्कुराते हुए अंदर आया, अपने हकीकी ख्यालात छिपाते हुए। मेंग दादा को सलाम। अब वो खजांची मेंग को इस तरह मुखातिब करते थे। पहले लालची बूढ़ा कहते थे, लेकिन अब सुमो से ये कहने की हिम्मत कैसे करता। खजांची मेंग ने हल्की सी कहका लगाई। ये बच्चा काफ़ी मुहज़्ज़ब है। ही। सुमू ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, तुम अपना शुक्रिया अदा करने आए हो? हाँ। इन सब ने सिर हिलाया। फिर ठीक है, सिर्फ छोटे काई यांग को रखना है, बाकी सब यहाँ से जा सकते हो। जी। सुमू और बाकी लोगों ने बग़ैर किसी हचकचाहट के जवाब दिया, और उनकी खड़ी हुई जगहों के गर्म होने से पहले वो सब शराकत की हाल से तेज़ी से निकल गए। इस वक्त तक इन सब को एहसास हो गया था कि खजांची मेंग ने उनकी मदद की वजह काई यांग थी, वरना उसने सिर्फ काई यांग को ही क्यों रखने के लिए कहा होगा। बस उसने सीनियर काई की मदद क्योंकि शराकत की हाल के अंदर काई यांग भी थोड़ा मशकूक था। खजांची मेंग, आप क्या साजिश कर रहे हैं? उसने घूम फिर कर बात नहीं की और बराह रास्त अपने दिल के शकूक और शुबहात का इजहार किया। मेंग वाओ या सिर्फ ही हंसा और फिर काउंटर के पीछे से बाहर निकला।
دونوں ہاتھ جوڑ کر اس نے کائی یانگ کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا اور کئی چکروں کے بعد ہی اس نے سر اٹھایا اور پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں کیا سازش کر رہا ہوں؟ مجھے نہیں معلوم۔ کائی یانگ نے آنکھیں گھمائیں، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر اسے جواب معلوم ہوتا تو کیا اسے پوچھنے کی ضرورت ہوتی۔ مینگ وو یا نے جواب دیا، چونکہ تم اس قدر ایماندار ہو اور گھوم پھیر کر بات نہیں کرتے، تم اس شخص ہو جانو جو اپنے قرضے چکانا جانتا ہو، لہٰذا چونکہ میں نے اس بار تمہاری مدد کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میری ایک چھوٹی سی مدد کرو۔ کائی یانگ نے بھنویں سے کیڑے، ایک مدد جو میں آپ کی کر سکوں؟ خزانچی مینگ کی تربیت اونچی اور گہری تھی، لہذا اگر وہ نہیں کر سکتا تھا تو کائی یانگ ممکنہ طور پر کیسے کر سکتا تھا؟ جیسے وہ کائی یانگ کی فکروں کو دیکھ سکتا ہو۔ خزانچی مینگ مسکرایا، فکر مت کرو کیونکہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اگر تم میری کہی کے مطابق کرو گے تو نہ صرف کوئی خطرہ نہیں ہوگا بلکہ تمہیں درحقیقت بہت سے انعامات ملیں گے۔ کائی یانگ دیکھ سکتا تھا کہ جب خزانچی مینگ نے یہ آخری الفاظ کہے تو اس کے چہرے پر تھوڑا سا دکھ دکھائی دیا۔ آپ کی یہ مدد مکمل کرنے کے لیے شرائط بھی ہیں؟ کائی یانگ تھوڑا حیران تھا، جب وہ مدد مانگ رہا تھا تب بھی اس نے اتنی سی شرائط لگا دی تھی۔ خزانچی مینگ نے کہا، نہ صرف تمہیں میری شرائط پر عمل کرنا ہوگا بلکہ تمہیں مخالف فریق کو مکمل طور پر مطمئن بھی کرنا ہوگا۔ اتنا پریشان کن، میں یہ نہیں کروں گا، اپنی ایڑیوں پر مڑتے ہوئے کائی یانگ نے جانا شروع کر دیا۔ مت جاؤ۔ خزانچی مینگ نے فکر میں چلایا، اسے آخرکار کوئی ملا تھا جو اس کی ضروریات پر پورا اترتا تھا، وہ اسے ایسے کیسے جانے دے سکتا تھا؟ چھوٹے کائی یانگ، تم ایسا نہیں کر سکتے، اگر تم پانی کا قطرہ دو گے تو یہ تمہیں ایک چشمے کا تالاب دے کر بدلا دے گا۔ کچھ بھی ہو، یہ سینیئر تمہارا محسن ہے تو تم اسے اس طرح مایوس کیسے کر سکتے ہو؟ پھر گھوم پھیر کر بات مت کرو، سچ بول دو، اور اگر میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں تو میں کروں گا، اگر میں نہیں کر سکتا تو میں آپ کی مدد کے لیے کسی اور کو ڈھونڈوں گا۔ اپنا ہاتھ بڑھاؤ، میں تمہاری عالمی قوت کو آزمانا چاہتا ہوں۔ خزانچی مینگ نے اسے مزید کھینچنے کی ہمت نہیں کی اور براہ راست بتایا کہ اسے کیا چاہیے۔ کائی یانگ نے اسے شک کی نظر سے دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھایا، اسے یقین تھا کہ خزانچی مینگ اس کے لیے نقصان دہ کام کرنے والا تھا۔ مینگ وہ یعنی 2 انگلیاں استعمال کیں اور انہیں کائی یانگ کی کلائی پر رکھا، پھر سنجیدہ چہرے کے ساتھ وہ جانچنا شروع ہوا۔ اس کا چہرہ جذبات کا ایک طوفان تھا، پہلا بے حسی تھا، اگلا سخت تھا، جبکہ اس کے بعد والا حیرت تھا، اور آخرکار وہ حیران نظر آیا۔ اچھا، کتنی مضبوط اور خالص یانگ عالمی قوت۔ اپنا ہاتھ واپس کھینچتے ہوئے مینگ وہ یا اس غیر متوقع دریافت پر بہت خوش تھا۔ یہ مدد میری تربیت یافتہ عالمی قوت سے متعلق ہے؟ کائی یانگ نے اندازہ لگایا، فطری طور پر وہ متعلقہ ہیں۔ مینگ واؤ یا نے زور سے سر ہلایا، ورنہ میں تمہیں کیوں پوچھتا؟ چھوٹے کائی یانگ، میں تم سے ایک اور سوال پوچھوں گا اور تمہیں ایمانداری سے جواب دینا ہوگا۔ کیا سوال؟ مینگ وہ یا اچانک واقعی شرمندہ ہو گیا جب اس کی آنکھیں ادھر ادھر بھاگیں۔ اپنے الفاظ کے انتخاب کے بارے میں کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے گھبراہٹ بھرے لیکن امید بھرے لہجے میں پوچھا، تم اب بھی لڑکے ہو نا؟ کیونکہ وہ بہت گھبراہٹ میں تھا۔ مینگ واؤ یا کی گردن کافی دور تک پھیلی ہوئی تھی جب اس نے اپنا چہرہ کائی یانگ کے سامنے کیا، اس کی دونوں آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ کائی یانگ فوری طور پر 2 قدم پیچھے ہٹا، پھر 3 اور۔ اس کے بعد اس کے پورے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس کا جسم کانپ اٹھا جب اس نے انتہائی چوکسی کے ساتھ پوچھا، تم کیا کر رہے ہو؟ یہ پرانی چیز، کیا اس کی کوئی خاص عادت تھی؟ یہ سوال بہت ہی فضول تھا۔ تم اتنا دور کیوں ہٹ گئے؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ سینیئر تمہیں کھا جائے گا۔ مینگ وہ یا نے کائی یانگ کا پیچھا کیا۔ ایک بار جب اس نے اسے کونے میں ڈال دیا تو اس نے پراسرار طور پر کم آواز میں پوچھا، کیا تم واقعی اب بھی لڑکے ہو یا نہیں؟ تم واقعی کیا کرنا چاہتے ہو؟ کائی یانگ نے اگر تم کچھ کرنے کی ہمت کرو گے تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا قسم کا انداز اپنایا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ سینئر کیا ہے؟ جب مینگ وہ یا نے کائی یانگ کی پوزیشن دیکھی تو اسے آخرکار احساس ہوا کہ کائی یانگ کیا سوچ رہا تھا، یا اس نے کیا سوچا تھا جب اس نے اس سے پوچھا تھا۔ نہ صرف اس کا چہرہ سرخ ہو گیا بلکہ وہ کچھ قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ بچہ، تم اتنا گندا ذہن رکھتے ہو؟ باب بجاسی، اس رات وہ شخص واقعی تم ہی تھی۔ کون ہے گندا ذہن رکھنے والا جو سارا دن لڑکیوں کی ٹانگوں اور جسم کو گھورتا رہتا ہے؟ کائی یانگ نے فوراً پلٹ کر جواب دیا، بس کرو، یہ بات دوبارہ مت کہنا۔ منگ وہ یا گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگا جیسے ڈر ہو کہ کسی نے سن نہ لیا ہو، ہاتھ جوڑ کر بولا، خدا کے لیے لارڈ کائی یانگ، یہ بات دوبارہ مت چھیڑو، میں تو بس یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ تربیت میں کہاں تک پہنچے ہیں، ایسا نہیں کہ میرا کوئی غلط ارادہ ہو۔ جب کائی یانگ نے دیکھا کہ وہ واقعی گھبرا گیا ہے تو اس نے مزید کچھ نہ کہا اور سنجیدگی سے پوچھا، جو مدد آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں کیا اس کا تعلق انہی باتوں سے ہے؟ ہاں بالکل، منگ وہ یا نے جواب دیا۔ چہرے پر پھر سنجیدگی آ گئی۔ کائی یانگ، اب تم سچ سچ بتاؤ، کیا تم ابھی بھی وہی ہو؟ یعنی تم نے کسی عورت کے ساتھ تعلق نہیں بنایا؟ یہ بات بہت اہم ہے۔ یہ سن کر کائی یانگ کا چہرہ سرخ ہو گیا، ناک سے گہری سانس لے کر بولا، نہیں، اب میں ایسا نہیں ہوں۔ بہت خوب۔ منگ وہ یا کے چہرے سے جیسے بوجھ اتر گیا، وہ خوشی سے بولا، یہ تو بہت اچھا ہوا کائی یانگ، تم واقعی کمال کے لڑکے ہو۔ اس زمانے میں 14-15 سال کے اکثر لڑکے کسی نہ کسی تعلق میں ہوتے تھے،
غریب گھرانوں کے لڑکے جلد شادی کر لیتے تھے اور امیروں کے بیٹے اپنے ساتھ کئی نوکرانیاں رکھتے تھے۔ البتہ مارشل آرٹس کے تربیت یافتہ عام طور پر دیر سے ایسے تعلقات میں پڑتے تھے کیونکہ ان کی توجہ زیادہ تر عادت پر ہوتی تھی۔ یہی سوچ کر منگ وو نے سوال کیا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ کائی یانگ دوسروں جیسا نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ میں واقعی آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ کائی یانگ نے پوچھا۔ اگر تم نہیں کر سکتے تو پھر کوئی نہیں کر سکتا، تم نے پہلا امتحان پاس کر لیا ہے۔ منگ وو خوشی سے کہا لگا کر ہنسا۔ آپ نے کہا تھا کہ سامنے والا مکمل مطمئن ہونا چاہیے، ہے نا؟ کائی یانگ نے شک سے پوچھا۔ منگ وو کی ہنسی اچانک رک گئی، چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ ہاں، اگر وہ مطمئن نہ ہوئی تو کام مکمل نہیں ہو سکے گا۔ سچ یہ ہے کہ چند ماہ پہلے میں نے کسی اور کو چنا تھا مگر وہ راضی نہیں ہوئی، اس لیے بات ختم کر دی۔ خیر، میں تمہیں اس کے پاس لے چلتا ہوں، اگر تم کر سکتے ہو تو کرو ورنہ کوئی بات نہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا، پھر ایک آہ بھر کر کائی یانگ کا کالر پکڑا اور اسے باہر لے جانے لگا۔ کائی یانگ نے جلدی سے کہا، پہلے صاف صاف بتائیں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ میں آپ کی مدد اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے پہلے میرے ساتھ احسان کیا، لیکن اگر معاملہ میری حدود سے باہر ہوا تو میں انکار کر دوں گا۔ بدتمیز لڑکے، منگ وو جھنجھلا کر بولا۔ دل میں سوچا، اگر تمہیں اصل بات پتہ چل جائے تو تم خود دوڑتے ہوئے جاؤ گے۔ چلتے چلتے کائی یانگ نے دیکھا کہ وہ کوائلنگ ڈریگن اسٹریم کی طرف جا رہے ہیں، وہی جگہ جہاں وہ اکثر تربیت کرتا تھا۔ یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ وہ سوچنے لگا، یہ جگہ تو خطرناک ہے، یہاں تو کوئی رہتا بھی نہیں۔ جب وہ تقریباً 100 فٹ کے فاصلے پر پہنچے تو منگ وو نے اشارہ کیا، دیکھو وہ سامنے ہے۔ کائی یانگ نے دیکھا، جہاں وہ عام طور پر بیٹھ کر عادت کرتا تھا وہاں ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ ہلکی سبز پوشاک میں تھی، چہرے پر نقاب تھا اور پیشانی پر نیلا نگینہ جگمگا رہا تھا۔ وہ ہوا میں خاموشی سے کھڑی تھی، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ کائی یانگ نے اسے دیکھا تو فوراً اس رات کی یاد آ گئی جب اس کے بستر پر ایک سوئی ہوئی لڑکی موجود تھی۔ یہ وہی ہے۔ کائی یانگ کے چہرے کا تاثر نرم پڑ گیا۔ تم اسے پہچانتے ہو؟ منگ وو چونک گیا، کیونکہ اس کی شاگرد نے تو کہا تھا کہ اس نے کبھی کائی یانگ سے بات بھی نہیں کی۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی مدد کروں؟ کائی یانگ نے پوچھا۔ ہاں، منگ وو نے سر ہلایا، میں کروں گا۔ منگ وو حیران رہ گیا کہ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہاں کہہ دی۔ دل ہی دل میں اسے عجیب سا احساس ہوا، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہو۔ تم نے اتنی جلدی ہاں کیوں کر دی؟ اس نے شک سے پوچھا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں مدد کروں یا نہیں؟ کائی یانگ نے بے صبری سے کہا۔ ہاں ہاں، چاہتا ہوں، منگ وو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، مگر دل میں الجھن باقی تھی۔ کائی یانگ آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ قدموں کی آواز سن کر وہ لڑکی شیا ننگ چانگ پر چونک گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو کائی یانگ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ سینار شیا، آپ یہاں؟ کائی یانگ نے پوچھا۔ میں تمہارے لیے پھل دیکھنے آئی تھی، تم پچھلے چند دنوں سے نہیں آئے تو میں نے سوچا کہیں کوئی انہیں توڑ نہ لے۔ کائی یانگ نے دیکھا کہ اس کے 3 سن فروٹس واقعی غائب تھے، صرف آخری درخت پر چند پکے پھل باقی تھے۔ شیا ننگ چانگ نے ایک چھوٹی بوتل نکالی۔ یہ تمہارے ہی پھل ہیں؟ میں نے انہیں امرتیزاد ایمورٹیلٹی پلز میں بدل دیا ہے۔ کائی یانگ نے بوتل لی۔ اندر 9 گولیاں تھیں جو تیز یانگ توانائی سے بھرپور تھیں، نہایت خالص اور پاکیزہ۔ سینئر، آپ جانتی تھیں کہ میں یہاں تربیت کرتا ہوں؟ اس نے پوچھا۔ شیا ننگ چانگ نے نظریں چرا لیں۔ میں بس اتفاق سے یہاں آ گئی تھی۔ کائی یانگ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تو اس رات جو شخص تھا وہ واقعی تم ہی تھیں؟ یہ کہتے ہوئے اس کے دل میں ایک گرم جوش سا احساس پھیل گیا، جیسے سرد رات میں کوئی نرم روشنی دل کو چھو گئی ہو۔ پاپ تریس شیا ننگ چانگ میں آخر خاص کیا ہے اس رات جب کائی یانگ نے اپنی طاقت کی اگلی منزل ابتدائی عنصر مرحلے انیشل ایلیمنٹ سٹیج میں قدم رکھا تھا تو اس پر ایک نقاب پوش عورت نے اچانک حملہ کیا تھا۔ اس وقت وہ سمجھا کہ شاید وہ اسے مارنے آئی ہے، لیکن آخری لمحے میں اس نے جانا کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ وہ اسے نقصان نہیں پہنچا رہی تھی بلکہ اس کی مدد کر رہی تھی کہ وہ کامیابی سے اپنا بریک تھرو مکمل کر لے۔ اگر اس کی مدد نہ ہوتی تو کائی یانگ کبھی بھی اس کے وار برداشت نہ کر پاتا۔ تبھی سے کائی یانگ کے دل میں اس عورت کی پہچان کو لے کر شک تھا، اور آج آخرکار وہ یقین سے جان گیا اس رات کی نقاب پوش لڑکی دراصل شیا ننگ چانگ تھی۔ یہ احساس آتے ہی کائی یانگ کے دل میں اس کے لیے احترام اور شکرگزاری کی لہر دوڑ گئی، لیکن جیسے ہی دونوں کے درمیان وہ خاموش مگر میٹھا لمحہ قائم ہوا، بیچ میں منگ وو آ دھمکا، بالکل ایسے جیسے کوئی مرغی اپنے چوزوں کو بچانے کے لیے بازو پھیلا دے۔ وہ فوراً اپنی شاگرد کے سامنے آ گیا۔ کائی یانگ نے حیرانی سے پوچھا، آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ منگ وو نے ناک پھلا کر فخر سے کہا، یہ میری شاگرد ہے۔ آپ کی شاگرد؟ کائی یانگ کی آنکھیں کھل گئیں، منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لاپرواہ اور ضدی خزانچی کسی کی تربیت بھی کر سکتا ہے۔ تو تم دونوں پہلے سے واقف ہو؟ منگ وو نے گھور کر پوچھا۔ ہم نہیں جانتے ایک دوسرے کو، شیا ننگ چانگ نے فوراً جواب دیا، صاف، سیدھا اور 2 ٹوک، اور وہ آہستہ سے منگ وو کے پیچھے چھپ گئی جیسے خود کو بچا رہی ہو۔ کائی یانگ ہلکا سا مسکرایا۔ ویسے جان پہچان تو نہیں کہی جا سکتی، بس اس رات سینئر سسٹر نے میری تھوڑی مدد کی تھی۔ منگ وو نے سر ہلایا۔ یہ بات شیا ننگ چانگ پہلے ہی اسے بتا چکی تھی۔ اگر وہ رات نہ ہوتی
تو اسے کبھی معلوم نہ ہوتا کہ کائی یانگ کی اندرونی یانگ توانائی کتنی خالص اور طاقتور ہے۔ کائی یانگ نے سنجیدگی سے پوچھا، خزانچی منگ، سینئر سسٹر کو میری کس معاملے میں مدد چاہیے؟ منگ واؤ نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ شیاننگ چانگ کی طرف دیکھا۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ شیاننگ چانگ کے نازک کانوں کے کنارے سر کھو گئے۔ اس نے نظریں جھکا لیں، لمبی پلکیں لرز رہی تھیں۔ کافی دیر بعد اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ یہ دیکھ کر منگ واؤ آ بھری، بس ٹھیک ہے، وقت کم ہے، تو فیصلہ ہو گیا، وہی کرے گا۔ کائی یانگ خاموشی سے کھڑا منظر دیکھتا رہا۔ چند لمحے بعد منگ واؤ نے سنجیدگی سے بات شروع کی۔ کائی یانگ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں کچھ لوگ عام انسانوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ ان کے پاس ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں جو عام لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ کائی یانگ نے آہستہ سے کہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جسم خاص ساخت کے ہوتے ہیں، یعنی اسپیشل فزیک؟ بالکل، منگ واؤ نے سر ہلایا۔ ایسے لوگ آسمان کے لاڈلے ہوتے ہیں، قدرت ان کی حفاظت کرتی ہے۔ کچھ میں غیر معمولی عادت کی طاقت ہوتی ہے، کچھ جلدی صحت یاب ہوتے ہیں، اور کچھ لڑائی کے لیے بہترین جسم رکھتے ہیں۔ یہ سب مختلف طرح کے روحانی جسم، اسپریچول فزیکس ہوتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں، شاید 1,00,000 میں ایک۔ کائی یانگ، تم خوش قسمت ہو کہ آج تم ایسے شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ کائی یانگ کی نظر بے ساختہ شیاننگ چانگ کی طرف گئی، جو اب بھی منگ واؤ کے پیچھے چھپی تھی۔ کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ سینئر سسٹر ہی وہ شخص ہیں؟ منگ واؤ کے چہرے پر فخر کی جھلک بھری۔ ہاں، ننگ چانگ عام لوگوں جیسی نہیں ہے۔ کائی یانگ کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی نرم گفتار، شرمیلی لڑکی کے اندر اتنی نایاب صلاحیت چھپی ہوگی۔ سینئر سسٹر میں آخر خاص کیا ہے؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ منگ واؤ نے سیدھا جواب نہیں دیا، بلکہ درخت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ درخت کے پھل پک چکے ہیں میری شاگرد، انہیں گولیوں پلز میں بدل دو۔ جی استاد۔ شیاننگ چانگ درخت کے پاس گئی اور 3 پکے ہوئے تھریسن فروٹس توڑ لیے۔ کائی یانگ خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اسے یقین تھا کہ اب سب کچھ خود ہی واضح ہو جائے گا۔ منگ واؤ نے مسکرا کر کہا، میری شاگرد، ذرا اپنے ہنر کا مظاہرہ کرو تاکہ یہ دیکھ سکے۔ شیاننگ چانگ نے ہلکا سا سر ہلایا اور اپنے سفید کومل ہاتھوں میں پھل رکھ لیے۔ براہ کرم دیکھیں جونیئر برادر۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی توانائی کو چالو کیا۔ کائی یانگ دنگ رہ گیا۔ جیسے ہی اس نے توانائی استعمال کی، پھلوں کے اندر سے سرخ چمکدار یانگ انرجی باہر نکلنے لگی۔ یہ توانائی اتنی خالص تھی کہ فضا میں جیسے حرارت بھر گئی ہو۔ کائی یانگ، جو خود ٹرو یانگ ٹیکٹکس کی مشق کرتا تھا، فوراً اس طاقت کو محسوس کر سکتا تھا۔ وہ توانائی اب پھلوں سے نکل کر شیاننگ چانگ کے سامنے جمع ہو رہی تھی۔ چند سانسوں میں ہی پھل خالی ہو گئے، جیسے ان کی جان نکل گئی ہو، اور پھر وہ دھول بن کر ہوا میں بکھر گئے۔ اب شیاننگ چانگ نے ایک ہاتھ سے اس توانائی کے گولے کو تھاما اور دوسرے ہاتھ سے فضا میں کچھ مخصوص حرکات کیں۔ تبھی کوئلنگ ڈریگن سٹریم کے اندر موجود تمام یانگ چھی اس کی طرف کھنچنے لگا، اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے پکڑ کر اس توانائی کے گولے میں شامل کر دیا۔ رفتہ رفتہ توانائی کا گولا چھوٹا ہونے لگا، مگر اس کے اندر موجود طاقت کئی گنا بڑھ گئی۔ چند لمحے بعد اس نے دونوں ہاتھوں سے اس گولے کو دبایا۔ جب اس نے ہاتھ کھولے تو اس کی ہتھیلی میں 3 روشن سرخ گولیاں تھیں۔ وہ چمکدار، ہموار اور بے حد خالص تھیں، جیسے لال یاقوت سے بنی ہوں۔ کائی یانگ بے اختیار حیرت سے اسے گھورنے لگا۔ یہ سب اس نے بغیر کسی بھٹی، آگ یا اوزار کے کر دکھایا تھا۔ تبھی اسے سمجھ آیا، وہ بوتل جس میں پہلے 9 گولیاں تھیں، وہ سب اسی طرح شیاننگ چانگ نے بنائی تھیں۔ یہ تمہارے لیے ہیں۔ شیاننگ چانگ نے دھیرے سے ہاتھ آگے بڑھایا۔ کائی یانگ نے گہری سانس لی۔ دل کو قابو میں کیا اور وہ گولیاں تھام لیں۔ ہر گولی میں اتنی خالص یانگ توانائی تھی کہ جیسے سورج کو مٹی میں قید کر لیا گیا ہو۔ وہ مسکرا کر بولا، سینئر سسٹر، اگر آپ نے کبھی باقاعدہ دواسازی شروع کر دی تو اس دنیا کے باقی سب دوائی فروشوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ پاپچوائٹس، روحانی گولی کا جسم وقفہ۔ مجھے ڈر ہے کہ ان نامور گولی بنانے والوں کے پاس بھی شیاننگ چانگ کی صلاحیت کے قریب بھی کوئی صلاحیت نہیں ہوگی۔ سینئر بہن، آپ کے پاس کیا خاص جسم ہے؟ کائی یانگ نے پوچھا۔ منگ واؤ نے جواب دیا، روحانی گولی کا جسم گولی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ غلط نہیں۔ منگ واؤ نے سر ہلایا۔ یہ جسم بے حد منفرد ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس روحانی گولی کا جسم ہوتا ہے، وہ بغیر کسی قسم کے مضر اثرات یا رد عمل کے گولیاں بنا سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمام دوائیوں میں 1/3 زہر ہوتا ہے، اور اگرچہ وہ ایک مشق کرنے والے کی طاقت بڑھا سکتی ہیں، لیکن فائدہ جو وہ فراہم کر سکتی ہیں محدود ہوتا ہے۔ لیکن روحانی گولی کے جسم کا استعمال کرتے ہوئے بنائی گئی گولیوں کے لیے جسم زہر کو صاف کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اب تک آپ کی سینئر بہن نے صرف 5 سالوں کی تربیت حاصل کی ہے۔ آج وہ علیحدگی اور ملاپ کی حد پر ہے، اور اگر میں نے جان بوجھ کر اس کی صلاحیت کو دبایا نہ ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ وہ اصلی عنصر کی حد تک پہنچ چکی ہوتی۔ کائی یانگ حیران رہ گیا۔ 5 سال کی مدت میں وہ علیحدگی اور ملاپ کی حد تک تربیت حاصل کر چکی تھی۔ کسی ہانگ چین بھی صرف اس مرحلے پر تھا، لیکن اسے اس میں کتنے سال لگے تھے؟ یہ تقریباً 10 سال کے آس پاس ہونا چاہیے۔ اس پر مستزاد کہ سینئر بہن نے دباؤں میں یہ کیا تھا، لہذا اگر اسے دبایا نہ جاتا تو کیا وہ 100 یان سے زیادہ طاقتور نہیں ہوتی؟ کائی یانگ شرم سے مرا جا رہا تھا۔
کیونکہ اس کی قابلیت اس شخص کے سامنے مانت پڑ گئی تھی جو اس کے سامنے تھا۔ میں محض زمین پر کوئی چیز تھا، آسمان میں کسی چیز کو دیکھ رہا تھا۔ یہ شخص پورے آسمانی مینار کا نمبر 1 ذہین تھا، لیکن شیاننگ چانگ کی اتنی تیز ترقی کے لیے آپ تربیتی گولیوں سے ملنے والی بڑی مقدار میں مدد کو نہیں بھول سکتے۔ مینگ واؤ یا بولتا رہا، روحانی گولی کے جسم میں نہ صرف فوائد ہیں، اگر آپ اسے ایک مناسب مہارت کے ساتھ تربیت دیتے ہیں تو جب تک ان کے پاس توانائی ہو، کوئی بھی آسمان کے نیچے کی کسی بھی چیز کو صاف کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہوا میں کی کو لیں، جب تک میرا شاگرد راضی ہے وہ اسے گولیوں میں بھی صاف کر سکتی ہے۔ جس چیز میں بھی توانائی ہو، آسمان کے نیچے کی ہر چیز گولیوں میں صاف کی جا سکتی ہے۔ چونکہ زمین اور آسمانوں کی توانائی صاف ہو سکتی ہے تو پھر آپ کو 3 سوراج کے پھل کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کائی یانگ دیکھ سکتا تھا کہ مستقبل میں یہ سینیرسیا پوری دنیا کی بہترین کیمیا گری کی استاد ہوں گی۔ اس قسم کے جسم کے ساتھ پیدا ہونا، کوئی بھی اس کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس بار اس کی اگلی حد میں داخل ہونے کے لیے اسے اپنے جسم کے اندر کسی چیز کو صاف کرنے اور بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ چیز وہ خود نہیں کر سکتی۔ اسی لیے آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ کائی یانگ نے پوچھا۔ مینگ وو یا نے سر ہلایا۔ کس قسم کی چیز؟ نویان شبنم کے پتھر۔ یہ چیزیں اصلی عنصر کی حد میں موجود لوگوں کے لیے انتہائی مددگار ہیں، لہذا اگر وہ اس چیز کو صاف کرنے اور بنانے کے قابل ہو جاتی ہے تو یہ اس کی تربیت میں رکاوٹ ڈالنے والی کسی بھی چیز کو روکنے میں مدد کرے گی۔ علیحدگی اور ملاپ کی حد سے اصلی عنصر کی حد میں جانے کے لیے کسی کو اپنی عالمی قوت کو اصلی کی میں تبدیل کرنا ہوگا، جو کہ کہیں زیادہ خالص اور طاقتور ہوتی ہے۔ یہ وہ عمل بھی تھا جسے تمام مشق کرنے والوں کو انجام دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر اس عمل کے ساتھ کسی قیمتی خزانے کی ساتھی ہوتی تو تبدیل شدہ اصلی کی عام سے زیادہ طاقتور ہوتی۔ یہ نویان شبنم کے پتھر واضح ایسے ہی ایک قیمتی خزانے تھے اور یقینی طور پر بہترین خزانوں میں سے ایک تھے۔ نویان شبنم کے پتھر فطری طور پر ایک روح کا جوہر ہیں اور ان کا حصول انتہائی مشکل ہے، اور اگر انہیں ایسے لوگ استعمال کریں جو مناسب نہ ہوں تو یہ فوری طور پر پگھل جائیں گے اور غائب ہو جائیں گے۔ صرف وہ لوگ جو یانگ کی تربیت کرتے ہیں انہیں کنٹرول کرنے کے قابل ہوں گے۔ اس پر مستضاد کہ ان کی یانگ عالمی قوت کی پاکیزگی ایک خاص حد تک پہنچنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ مجھے بالکل کیا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ کائی یانگ نے سوال کیا۔ اچانک مینگ وو یا واقعی بے چین ہو گیا۔ تم اتنا زیادہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ وقت آنے پر تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کائی یانگ نے اپنی ناک کی ہڈی کو دبایا اور سوچا کہ بوڑھا مینگ اس قدر غصے میں کیوں ہو گیا۔ یہ چیز کہاں ہے؟ ہم اسے حاصل کرنے کے لیے کب جا رہے ہیں؟ یہ بلیک ونڈ پہاڑ میں ہے، وہاں پر کچھ نویان جمع ہوئے ہیں، اور صرف 7 جولائی کو ہی نویان کی واقعی جمع ہوگی، اور صرف تبھی تم اس کی یان کی حاصل کر سکو گے۔ پھر زیادہ وقت باقی نہیں ہے۔ کائی یانگ نے غور کیا جیسے اس نے حساب لگایا۔ 7 جولائی تک صرف 10 دن باقی ہیں۔ اگر آپ کو بلیک ونڈ پہاڑوں میں داخل ہونا ہے تو اندر سفر کرنے میں بھی کچھ وقت لگے گا، لہٰذا اگر آپ کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو میں ابھی جلدی سے جانا چاہوں گا، ورنہ ہمیں اس کے لیے 1 اور سال انتظار کرنا پڑے گا۔ مینگ واؤ یعنی سنجیدگی سے کہا۔ میں کسی بھی وقت روانہ ہو سکتا ہوں۔ کائی یانگ مسکرایا۔ پھر 2 دن میں مجھے شراکت کی حال میں ملنے آؤں، کیونکہ مجھے ابھی کچھ چیزیں تیار کرنی ہیں۔ مینگ واؤ یعنی گرمجوشی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم 2 دن بعد ملیں گے۔ تاریخ طے ہونے کے بعد دونوں فریق 2 دن بعد شراکت کی حال میں ملے اور روانہ ہوئے۔ اس کی پیٹ کو جاتے ہوئے دیکھ کر مینگ واؤ یعنی ایک چھوٹی سی آ بھری، اس کے تاثرات عجیب و غریب تھے۔ آپ نہیں بتا سکتے تھے کہ وہ کیا سوچ رہا تھا، اور اچھی خاصی دیر کے بعد ہی اس نے کہا، میرے شاگرد، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم یہ کرنا چاہتے ہو؟ سیاننگ چانگ کے کپڑے لہرائے جب اس نے سر ہلایا۔ ہاں، مینگ وو یا جاری رہا۔ اگر تم واقعی نویان شبنم کے پتھروں کو صاف کرنے کے قابل نہیں ہو تب بھی تم داخل ہو سکتی ہو۔ یہ صرف یہ ہے کہ تمہاری مستقبل کی طاقت تھوڑی کمزور ہوگی۔ سیاننگ چانگ نے ہلکی سی ہنسی۔ لیکن اگر میں مالک کی مدد کرنا چاہوں گی تو کیا یہ زیادہ خالص اصلی کی کے ساتھ بہتر نہیں ہوگا؟ مالک، آپ نے میری جان بچائی اور پالا، شاگرد بھی آپ کی مدد کرنا چاہتی ہے، لیکن تم اس پر دوبارہ کیوں نہیں سوچتی؟ 2 دن کی تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ مینگ وو یا چاہتا تھا کہ چیاننگ چانگ اس پر دوبارہ سوچے۔ شرماتے ہوئے چیاننگ چانگ نے جواب دیا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، میں واقعی اس سے نفرت نہیں کرتی۔ مینگ وو یعنی جانکاری کے ساتھ آ بھری۔ ہم نے لڑکے کا فائدہ اٹھایا۔ کائی یانگ کے بے حسی کے انداز کے بارے میں سوچ کر مینگ وو یا اتنا نفرت انگیز ہو گیا کہ اس کے دانت کھجانے لگے۔ تم صرف یہ جانتے ہو کہ تم یہاں ایک احسان کے ساتھ مدد کرنے کے لیے ہو، لیکن تم نہیں جانتے کہ تمہارا کتنا فائدہ اٹھایا جائے گا۔ ہر صورت میں چنگاریاں پیدا نہیں ہونی چاہیں یا اڑنی چاہیں۔ آخر میں یہ چھوٹی سی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اس کا شاگرد آباد ہوگا۔ مینگ وو یا بے چینی سے فکر مند تھا۔ اس کی آنتیں گرہ میں بندھ گئی تھیں۔ کائی یانگ سویان کے لکڑی کے گھر واپس نہیں آیا، بلکہ اس کے بجائے اپنے ویران لکڑی کے جھونپڑی میں واپس آیا، جہاں وہ کئی دنوں سے نہیں آیا تھا۔ اگرچہ اسے آخری بار یہاں آئے کافی عرصہ ہو چکا تھا، لیکن یہ پہلے کی طرح صاف ستھرا تھا۔ مٹی کا ایک ذرہ بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ کون ہو سکتا تھا جو اس کے جھونپڑی کی صفائی کر رہا تھا۔ اگرچہ خزانچی مینگ بہت غیر واضح تھا،
کائی یانگ اب بھی جانتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور اسے کیا کرنے کی ضرورت ہے کے بارے میں مختصر تفصیلات. چونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں یان جمع ہوتے ہیں تو یان کی انتہائی گھنی ہوگی اور اس کی یان کی کے لیے کامل دشمن ہے، اس لیے فکر کرنے کی کوئی بات نہیں تھی. یہ صرف یہ تھا کہ اس کی موجودہ تربیت بہت کم تھی، اس لیے اسے کچھ یانگ مایا کا ذخیرہ کرنے کی ضرورت تھی تاکہ وہ طویل جنگ میں زیادہ نقصان نہ اٹھائے. یہ صرف اتفاق تھا کہ اس کی سینئر سیا نے اس کے 3 سورج کے پھلوں کو گولیوں میں صاف کر دیا تھا جو اس کے یانگ مائع کے قطرے کے لیے ایک اچھی دوبارہ بھرنا تھی. 4 3 سورج کے پھل کے درخت، ہر درخت پر 3 پھلکتے تھے. کل 12 روشن سرخ گولیاں، اور ہر گولی اسے یانگ مایا کے 3 قطرے بنانے دیتی تھی. اس لیے اس نے کل 36 یانگ کے قطرے گاڑھے کیے تھے. یہ قطرے خواہ جنگ میں استعمال ہوں یا یان کی کے خلاف دفاع کے لیے استعمال ہوں، وہ انتہائی مددگار ثابت ہوں گے. یہ وہ چیزیں تھیں جن پر وہ زندہ رہنے کے لیے انحصار کرے گا، ایک پورا دن لے کر. کائی یانگ آخرکار تمام 12 گولیوں کو صاف کرنے اور یانگ مایا کے قطرے نکالنے میں کامیاب ہو گیا. جب اس نے انہیں گاڑھا کیا تو اس نے نہ صرف 36 قطرے گاڑھے کیے بلکہ اضافی 4 قطرے بھی کل 40 قطرے کے لیے. اگر آپ ان قطرے کو جوڑتے ہیں جو اس کے پاس پہلے سے ہی اس کے ڈنتین کے اندر تھے تو اس کے پاس کافی مقدار تھی اسبار. اس کے پاس آخرکار کچھ فائدہ تھا. جب اس نے تمام یانگ مایا کے قطرے اور گولیاں گاڑھی اور صاف کر لیں تو کائی یانگ کو پتہ چلا کہ وہ ابتدائی عنصر چوتھے مرحلے میں داخل ہو گیا تھا. یہ پیش رفت واقعی بہت اچانک تھی، بغیر کسی پیش کی انتباہ کے، لیکن پیش رفت انتہائی رواں تھی جیسے پانی. اسے کچھ خاص محسوس ہوئے بغیر اس پر غور کرتے ہوئے کائی یانگ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ شاید گزشتہ کچھ دنوں میں کھائی گئی تربیتی گولیوں کی بڑی مقدار کی وجہ سے تھی، جس کے بعد 12 یانگ گولیاں تھیں. اس بڑی مقدار میں توانائی کا کنورجنس اسے داخل ہونے کے قابل بنانا کوئی ناقابل فہم چیز نہیں ہے. باب 46 تاریخ لہریں دوسرے دن کی صبح سویرے. کائی یانگ کنٹریبیوشن ہال کے دروازے پر کھڑا تھا. اس نے ہلکی سی دستک دی. کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور شیاننگ چانگ باہر آئے. ان کے کندھے پر ایک درمیانے سائز کا کپڑے کا پیکٹ لٹک رہا تھا جس میں سفر کا سامان نظر آ رہا تھا. جونیئر بھائی تم آ گئے؟ شیاننگ چانگ نے نرمی سے کہا. ہاں. کائی یانگ نے ہلکا سا سر ہلایا. خزانچی مینگ کہاں ہیں؟ شیاننگ چانگ نے آہستہ سے جواب دیا. کل انہیں پرانی بیماری کا دورہ پڑا تھا، وہ علاج کے لیے چلے گئے ہیں، اس لیے وہ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے. بولتے وقت اس کی پلکیں بار بار جھپکیں جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہو. کائی یانگ نے شک بھری نظر سے دیکھا. شیاننگ چانگ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے پریشانی کی جھلک آئی. کیا ہمیں ان کا انتظار کرنا چاہیے؟ کائی یانگ نے نرمی سے پوچھا، حالانکہ وہ دل ہی دل میں سب کچھ سمجھ چکا تھا. نہیں، ضرورت نہیں. مجھے اس جگہ کا مقام معلوم ہے اور وقت کم ہے. ماسٹر نے کہا ہے کہ ہمیں ان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. جب کائی یانگ نے مزید کچھ نہ پوچھا تو وہ مطمئن ہو گئی. ٹھیک ہے پھر. کائی یانگ نے ہلکا سا توقف کیا اور اس بات میں سر ہلایا. اس بار میں تمہیں زحمت دوں گی جونیئر بھائی. سینئر بہن آپ بہت مہربان ہیں. کائی یانگ نے معمولی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا. پھر دونوں کنٹریبیوشن ہال سے باہر نکل گئے. ہال کے اندرونی کمرے میں خزانچی مینگ گہری نیند سو رہے تھے. میز پر کئی عمدہ پکوان اور شراب کے برتن رکھے تھے. لگتا تھا وہ کھانے پینے کے بعد نیند میں چلے گئے تھے. یہ تمام کھانے شیاننگ چانگ نے خود بنائے تھے، مگر ہر پکوان میں خاص مصالحہ شامل تھا. یہ مصالحہ اس کے ہولی اسپرٹ پیل باڈی سے تیار کیا گیا تھا اور اس درجے کی دوا کا اثر اتنا طاقتور تھا کہ مینگ وو یا جیسے ماہر بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے. اس نیند کا اثر کئی دنوں تک رہنا تھا. زندگی بھر محتاط رہنے والے مینگ وو نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ ایک دن وہ اپنی ہی پیاری شاگردہ کے ہاتھوں دھوکہ کھائے گا. جب تک وہ جاگے گا سب کچھ ہو چکا ہوگا. کائی یانگ اور شیاننگ چانگ بلیک پلم گاؤں پہنچے. انہوں نے 2 گھوڑے اور سفر کے لیے کچھ ضروری سامان خریدا. کائی یانگ نے وہاں کے لوگوں سے اپنی منزل کے راستے کے بارے میں پوچھا. شیاننگ چانگ کے مطابق ان کی منزل بلیک پلم گاؤں سے تقریباً 9 سے 10 دن کی مسافت پر تھی اور راستہ بلیک ونڈ ماؤنٹین سے گزرتا تھا. اگرچہ سفر طویل تھا مگر وقت ان کے پاس کافی تھا. گاؤں سے نکلنے کے تھوڑی دیر بعد ہی ان کے جانے کی خبر شہونگ چن کے کانوں تک پہنچ گئی. جب سے اس نے جنگل کی قید میں سویان اور کائی یانگ کو ایک دوسرے کے قریب دیکھا تھا وہ کئی دنوں تک شراب پی کر خود کو بھلانے کی کوشش کرتا رہا. آخرکار کل اس نے خود کو سنبھال لیا. اس نے بار بار سوچا سویان کی فطرت اتنی مغرور اور مضبوط ہے، کیا وہ واقعی اس ناکارہ کائی یانگ کے قریب جا سکتی ہے؟ یہ ممکن نہیں. وہ دونوں شاید پہلے کبھی ملے بھی نہ ہوں. یوں سوچنے کے بعد چہونگ چن کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا. جب اس نے سویان کو دوبارہ دیکھا وہ اب بھی ویسی ہی پروقار اور حسین تھی جیسے ہمیشہ. تب اس کے دل کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. جب تک کوئی دوسرا مرد اس کے قریب نہیں آیا تب تک ایک دن وہ ضرور میری ہوگی. شہونگ چن کو اپنے آپ پر پورا یقین تھا. وہ اسکائی ٹاور کا سب سے نمایاں مرد شاگرد تھا اور سوین سب سے نمایاں خاتون شاگردہ. ان دونوں کا ملاپ سب بزرگوں کی خواہش بھی تھا. اسی صبح چہونگ چن نے خود کو سنوارا کیونکہ وہ سویان سے بلیک ونڈ ٹریڈ ہال میں ملنے جانا چاہتا تھا. مگر وہ ابھی نکلنے ہی والا تھا کہ ایک نظم و ضبط کا شاگرد دوڑتا ہوا آیا. بھائی شے، میں نے ابھی دیکھا کائی یانگ اسکائی ٹاور سے باہر گیا ہے. چہونگ چن نے فوراً پوچھا
اکیلا گیا ہے؟ نہیں، وہ ڈارک ہال کی شاگردہ شیا ننگ چانگ کے ساتھ گیا ہے۔ شیا ننگ چانگ؟ شے ہونگ چن کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ میں اسے جانتا ہوں، اس کی طاقت میرے برابر ہے، لیکن وہ کور ڈسپلن کی شاگرد نہیں۔ کچھ عجیب ہاورتھ ہے۔ وہ کہاں گئے ہیں؟ شے ہونگ چن کی آواز میں خطرہ چھپ نہ سکا۔ شاگرد نے کہا، معلوم نہیں، مگر سنا ہے وہ بلیک پلم گاؤں میں 2 گھوڑے خرید کر گئے ہیں۔ لگتا ہے سفر لمبا ہے۔ شے ہونگ چن کے ہونٹوں پر ایک ٹھنڈی مسکراہٹ آئی۔ اچھا، بہت اچھا۔ پھر اس نے حکم دیا، کچھ ایسے شاگرد بلاؤ جن کی طاقت کم از کم سپریشن اینڈ ری یونین کے درجے کی ہو۔ ہم ایک سفر پر جا رہے ہیں۔ بھائی، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا تمہیں اندازہ نہیں؟ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہے؟ شے ہونگ چن کا چہرہ بگڑ گیا۔ حسد نے اس کے ہوش چھین لیے تھے۔ اب وہ صرف کائی یانگ کو مارنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بھائی، یہ مناسب نہیں۔ شاگرد گھبرا گیا۔ کائی یانگ ایک عام شاگرد ہے، اگر وہ باہر مر بھی گیا تو کوئی فکر نہیں کرے گا، مگر شیا ننگ چانگ کا معاملہ الگ ہے۔ اس کی اصل شناخت کوئی عام نہیں لگتی۔ اگر وہ مر گئی تو اسکائی ٹاور میں ہنگامہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا، جا کر لوگوں کو بلاؤ۔ تو اب بھی یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ شے ہونگ چن نے غصے سے کہا۔ شاگرد نے یاد دلایا، بھائی، پچھلے واقعے کے بعد گرین ایلڈر نے سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی بھی کائی یانگ پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ یہ سن کر شے ہونگ چن کچھ لمحے کے لیے سنبھلا۔ ہاں، اسے وہ حکم یاد تھا، لیکن وہ اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اتنا اچھا موقع شاید دوبارہ نہ ملے۔ پھر اس شاگرد نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بھائی، ہم خود شامل نہیں ہو سکتے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو ضرور ہوں گے۔ کیا مطلب؟ سنا ہے کہ بلڈ گروپ کے نائب سربراہ لونگ زائی تیان پچھلے مہینے سے کائی یانگ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ شے ہونگ چن چونکا۔ وہ لونگ زائی تیان کو اچھی طرح جانتا تھا۔ ایک طاقتور آدمی جو امورٹل اسینشن کے درجے پر پہنچ چکا تھا۔ وہ کائی یانگ میں دلچسپی کیوں رکھتا ہے؟ شاگرد نے آ بھری۔ وہ اپنی پوتی کے لیے ہومی ار کو حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر کائی یانگ اور ہومی ار کے درمیان کچھ تعلق کی خبریں ہیں، لہٰذا لونگ زائی تیان نے کہا ہے، کائی یانگ کو مرنا ہی ہوگا۔ ہومی ار۔ چے ہونگ چن کے ذہن میں اس دلکش عورت کی شبیہ ابھری، چمکتی آنکھیں، خمیدہ کمر اور مسکراہٹ جو کسی کو بھی بہکا دے۔ یہ فضول آدمی واقعی بہت نیچ ہے، وہ بولا، مگر دل میں حسد سے جل اٹھا۔ پھر اس نے شک سے پوچھا، تمہیں یہ سب اتنی تفصیل سے کیسے پتہ چلا؟ شاگرد کا چہرہ اتر گیا۔ سچ بتاؤ؟ چے ہونگ چن نے سختی سے کہا، جی، چند دن پہلے میں بلیک پلم گاؤں کے ایک سرائے میں تھا، جہاں لونگ زائی تیان ساتھ والے کمرے میں کسی عورت سے بات کر رہا تھا۔ میں نے سب سن لیا۔ شے ہونگ چن نے ترچھی نظر سے دیکھا۔ شراب خانے میں صرف باتیں سننے گیا تھا؟ شاگرد فوراً بولا، بھائی، میرا مطلب ہے، اگر ہم لونگ زائی تیان کو یہ خبر دے دیں تو وہ خود ہی کائی یانگ کا کام تمام کر دے گا، اور اگر اسے پتہ چلے کہ اس کے ساتھ ایک خوبصورت عورت بھی ہے تو یقیناً وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ شے ہونگ چن کے ہونٹوں پر ایک ٹھنڈی مسکراہٹ آئی۔ زبردست خیال۔ لونگ زائی تیان کو یہ خبر پہنچا دو، لیکن اس بات کا دھیان رکھنا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ خبر ہم نے دی ہے، اور اسے بتانا کہ وہ عورت سپریشن اینڈ ری یونین درجے کی ہے، تاکہ وہ کم نہ سمجھے۔ جی بھائی۔ شاگرد فوراً چلا گیا۔ شے ہونگ چن نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ کائی یانگ، اب دیکھتے ہیں تم اس بار کیسے بچو گے۔ پھر آہستہ سے بولا، افسوس، شیاننگ چانگ ہمیشہ نقاب پہنتی ہے، مگر یقیناً وہ بہت حسین ہوگی۔ اس کے دل میں حسد کی ایک نئی چنگاری جل اٹھی۔ جب کائی یانگ اور شیاننگ چانگ گھوڑوں پر سوار ہو کر نکل گئے تو کچھ لوگ جھاڑیوں سے باہر آئے۔ آن کا سردار نو لانگ تھا۔ تم نے غور سے دیکھا وہ واقعی کائی یانگ ہی تھا؟ جی، میں نے خود دیکھا بھائی نو لانگ، ہمیں اس نے پہلے مارا تھا۔ اس کے بعد چنگ شاؤ فینگ میرے بھائی نو تاؤ کے ساتھ گیا تھا، اور وہ دونوں واپس نہیں آئے۔ نو لانگ کے چہرے پر سایہ سا چھا گیا۔ گھوڑے خریدو، ہمیں ان کے پیچھے جانا ہوگا۔ مجھے اپنے بھائی کا انجام جاننا ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا مر گیا ہو۔ باب 46 پیچھے پیچھے چلنے والے نو لنگ اپنی جماعت کے ساتھ روانگی کی تیاری میں تھا۔ وہ حال ہی میں چی ٹرانسفارمنگ اسٹیج میں داخل ہوا تھا، اس لیے اس کا ورلڈ چی ابھی مستحکم نہیں ہوا تھا۔ اس سطح کے جنگجو اکثر جذباتی اتار چڑھاؤ سے آسانی سے متاثر ہوتے ہیں، اور نو لنگ بھی اس سے مستثنی نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی 7-8 لوگ تھے، جن میں سے زیادہ تر ٹیمپرڈ باڈی اسٹیج یا ابتدائی عنصر کے درجے پر تھے۔ یوں ان کی تعداد تو کافی تھی، مگر طاقت کے لحاظ سے وہ زیادہ مضبوط نہیں تھے۔ کائی یانگ کی طاقت کے بارے میں نو لنگ کو بخوبی علم تھا، اسی لیے وہ اسے خاطر میں نہیں لایا۔ البتہ کائی یانگ کے ساتھ جو خاتون تھیں ان کے بارے میں وہ مطمئن نہیں تھا۔ اس نے غور سے دیکھا، وہ عمر میں زیادہ نہیں لگتی تھیں، نہ ہی اسکائی ٹاور کی کسی مشہور شاگردہ جیسی لگتی تھیں،
جن کے بارے میں وہ جانتا تھا۔ اگر وہ واقعی اتنی طاقتور ہوتے تو گھوڑے خریدنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ایک خاص درجے کے بعد جنگجو کا اپنا سفر گھوڑے سے کہیں زیادہ تیز ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر نو لنگ کا شک دور ہو گیا۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ شیاننگ چانگ نے گھوڑے صرف کائی یانگ کے خیال سے لیے تھے۔ آخرکار کائی یانگ ابھی ابتدائی عنصر چوتھے درجے پر تھا۔ اس کی رفتار کتنی ہی ہو سکتی تھی؟ طوفان ہاؤس، سٹارم ہاؤس کے شاگردوں کا گروہ خاموشی سے ان کے گھوڑوں کے نقش قدم کے پیچھے جھاڑیوں اور سائے میں چھپ کر ان کی نگرانی کر رہا تھا۔ کائی یانگ اور شیاننگ چانگ گھوڑے دوڑا رہے تھے اور انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ دو مختلف گروہ مختلف نیتوں کے ساتھ ان کا تعاقب کر رہے ہیں اور دونوں اطراف سے انہیں گھیرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ اگرچہ شیاننگ چانگ کی طاقت کم نہیں تھی، لیکن وہ ابھی تک اس درجے پر نہیں پہنچی تھی جہاں روحانی احساس، ڈیوائن سینس استعمال کیا جا سکے۔ اسی لیے وہ ارد گرد ہونے والی حرکات کو محسوس نہ کر سکیں۔ دونوں سفر میں مصروف تھے اور راستے میں ایک دوسرے سے زیادہ بات نہ کی۔ شیاننگ چانگ آگے تھیں اور کائی یانگ ان کے پیچھے سیدھی لکیر میں گھوڑے دوڑاتے جا رہے تھے۔ رات ڈھلنے پر دونوں ایک چشمے کے قریب رکھے تاکہ رات وہیں گزار سکیں۔ الاؤ کے گرد بیٹھ کر انہوں نے بلیک پلم گاؤں سے خریدا ہوا کھانا کھایا۔ ایک دن کے سفر میں ہی کائی یانگ اپنی سینئر بہن کے مزاج سے خاصا واقف ہو گیا تھا۔ وہ نرم مزاج، شرمیلی اور بات کرتے ہوئے اس کے کان سرخ ہو جاتے تھے۔ اس کی آواز ہوا کی طرح ہلکی تھی، جیسے اس کی فطرت ہی ایسی ہو۔ ایسی نرمی کے باعث کائی یانگ نے خود گفتگو شروع کرنے کی ہمت نہ کی، کہیں وہ اسے ڈرا نہ دے۔ جب سے اس نے سنہری ڈھانچے کی طاقت کو سمجھا اور سچا یانگ فارمولا میں مہارت حاصل کی، اس کی مشق میں ایک نیا پہلو شامل ہو گیا تھا۔ اب وہ یانگ چی کو جذب کر کے یانگ مایا، یانگ لیکوڈ میں تبدیل کر سکتا تھا۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اب اسے مشق کے لیے یانگ ماحول کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ عام فضا سے توانائی جذب کر کے اسے یانگ چی میں بدل سکتا تھا، جو بعد میں سنہری ڈھانچے کے اندر محفوظ ہو جاتی۔ یہ تبدیلی اس کے لیے غیر معمولی خوشی کا باعث تھی، کیونکہ اب اس کی مشق پر کوئی ماحول یا جگہ کی قید نہیں رہی تھی۔ 3 دن کے سفر کے بعد وہ اسکائی ٹاور سے ہزاروں میل دور ایک چھوٹے سے قصبے میں پہنچے۔ شیاننگ چانگ نے بتایا کہ آگے پہاڑ ہیں، اس لیے گھوڑوں کی ضرورت نہیں رہی۔ انہوں نے گھوڑے ایک استبل میں چھوڑے اور قریبی سرائے میں قیام کیا۔ چٹنا شیاننگ چانگ تھوڑی پریشان تھیں۔ انہیں لگا کہ انہوں نے کائی یانگ سے مدد مانگی تھی، مگر اب تک اس سے بات چیت نہ کر کے شاید وہ اسے نظر انداز کر رہی ہیں۔ آن کے کمرے ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ کائی یانگ اپنے روشن کمرے میں بیٹھا مراقبہ کر رہا تھا، جبکہ شیاننگ چانگ سوچوں میں گم تھیں۔ جب بھی وہ کائی یانگ سے بات کرنے کا ارادہ کرتے آخری لمحے پر حوصلہ نہیں کر پاتے۔ وہ ہمیشہ سے اسے چھپ کر دیکھنے کی عادی تھیں، مگر اب آمنے سامنے ہونے پر سمجھ نہیں پا رہی تھیں کہ بات کہاں سے شروع کریں۔ اوپر سے کائی یانگ خود بھی کم گو شخص تھا۔ اگر وہ خود بات شروع کرتے تو کہیں وہ اسے ناپسند نہ کرے۔ یہی سوچتے سوچتے وہ خاموش ہو گئیں۔ دوسری طرف سرائے میں 2 گروہ خفیہ طور پر ان دونوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ایک اور کمرے میں بلٹ گروپ کا رکن لانگ ہوئی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ یہ گروہ خبر ملنے پر تعاقب میں نکلا تھا، اور اگرچہ وہ ذرا دیر سے پہنچے لیکن اب بالآخر قریب آ گئے تھے۔ خاموشی توڑتے ہوئے لانگ ہوئی نے کہا، لارڈ وین، کب کارروائی شروع کریں؟ کائی یانگ اسی سرائے میں ہے۔ آپ جیسی طاقت کے لیے اسے پکڑنا تو معمولی بات ہے نا؟ وین فیچن، جو درمیانی عمر کا آدمی تھا، ٹرو ایلیمنٹ لیول کی 5ویں تہہ تک پہنچ چکا تھا، بلٹ گروپ کے ایک طاقتور دھڑے کا رہنما۔ لانگ ہوئی نے خاص طور پر اسے شیاننگ چانگ کو زندہ پکڑنے کے لیے ساتھ لایا تھا۔ اس کے ساتھ 6-7 ماہر جنگجو بھی تھے، جن کی طاقت سپریشن اینڈ ری یونین کے درجے پر تھی۔ یہ سب دیکھ کر واضح تھا کہ لانگ ہوئی نے منصوبے کو ناکام ہونے سے بچانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وین فیچن نے مسکراتے ہوئے کہا، یانگ ماسٹر لانگ، جب چاہوں میں حرکت کر سکتا ہوں۔ یہ چھوٹا سا قصبہ ہے، یہاں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ لانگ ہوئی کے چہرے پر شفاف مسکراہٹ پھیلی۔ تو پھر انتظار کس بات کا؟ کائی یانگ کو مرنا ہی ہے اور وہ عورت، اسے زندہ پکڑو۔ سنا ہے بہت حسین ہے، چونکہ اس لڑکے نے میری عورت پر نظریں ڈالنے کی جرات کی تو میں بھی اس کی عورت کا ذائقہ چکھوں گا۔ وین فیچن نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ وہ لانگ ہوئی کی فطرت سے واقف تھا۔ ماسٹر لانگ، ایک بات سوچو، وہ اتنی دور کیوں آئے ہیں؟ کچھ تو مقصد ہوگا، شاید وہ بلیک ونڈ ماؤنٹین میں کسی خزانے کی تلاش میں ہوں۔ تو پھر؟ لانگ ہوئی نے بھنویں چڑھائیں۔ وہاں تو اکثر لوگ خزانے کی تلاش میں جاتے ہیں مگر واپس نہیں آتے۔ وین فیچن نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر ان کا مقصد صرف خزانہ ہوتا تو وہ اسکائی ٹاور سے ہی پہاڑوں میں داخل ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہزاروں میل گھوڑوں پر سفر کیا ہے اور اب یہاں رک گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کل وہ اسی مقام سے پہاڑ میں داخل ہوں گے۔
اگر ہم چپ چاپ ان کے پیچھے چلیں تو جب وہ خزانہ ڈھونڈ لیں ہم بس چھین لیں گے۔ لانگ ہوئی کے چہرے پر لالچ کی چمک ابھری۔ تو ہم بس انتظار کریں اور جب وہ ڈھونڈ لیں ہم لوٹ لیں گے۔ وین فیچن نے خوش ہو کر کہا، جیسا آپ فرمائیں۔ اگر ماسٹر لانگ چاہیں تو اس عورت کو آج ہی پکڑ لیں، ورنہ چند دن صبر کریں تو خزانہ بھی ہاتھ لگ سکتا ہے۔ سوچیں، وہ دونوں محنت کریں اور ہم آرام سے سب لے جائیں، کتنا لطف آئے گا۔ لانگ ہوئی نے ہنستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، کائی یانگ کو ابھی جینے دیتے ہیں، وہ جو بھی ڈھونڈ رہا ہے ہم ہی پائیں گے، جیسے بوڑھے مچھیرے دوسروں کے جال سے مچھلیاں چرا لیتے ہیں۔ وین فیچن نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بردباری ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ ماسٹر لانگ یقیناً بڑے کاموں کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ لانگ ہوئی نے مسکرا کر کہا، ہاں، لارڈ وین بہت تعریف کرتے ہیں۔ باب 17 نولنگ کا افسوس چونکہ وین فیچن لانگ ہوئی کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے وہ اس کے منصوبے کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ بلڈ گروپ کا سربراہ ہومن سخت مزاج اور بلند عزائم رکھنے والا شخص تھا، لیکن اس کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، صرف 2 بیٹیاں تھیں جو حسن میں مثال تھیں۔ وین فیچن کے خیال میں دیر سویر بلڈ گروپ لانگ خاندان کے ہاتھوں میں ہی جانا تھا، اسی لیے وہ اب لانگ ہوئی کے ساتھ رہ کر مستقبل کے فائدے کے لیے تعلقات مضبوط کر رہا تھا۔ کمرے میں گفتگو ختم ہوئی تو سب آرام کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اندر آؤ، وین فیچن نے کہا۔ دروازہ کھلا۔ بلڈ گروپ کا ایک شاگرد اندر داخل ہوا۔ اس نے لانگ ہوئی کو سلام کیا اور آہستہ سے وین فیچن کے کان میں کچھ کہا۔ وین فیچن کا چہرہ فوراً بدل گیا۔ تو بات یہ ہے، پھر اس نے اشارہ کر کے چند شاگردوں کو حکم دیا، جاؤ ان لوگوں کو پکڑ لو، کوئی بچنے نہ پائے ورنہ ماسٹر لانگ کا منصوبہ بگڑ جائے گا۔ جی، سب نے جھک کر جواب دیا اور تیزی سے باہر نکل گئے۔ لانگ ہوئی نے فوراً پوچھا، کیا ہوا؟ وین فیچن ہلکا سا ہنسا۔ ماسٹر لانگ، یہ تو دلچسپ بات ہے۔ یاد ہے جب ہم یہاں آ رہے تھے راستے میں گھوڑوں کے بہت سے نشانات تھے۔ ابھی جو خبر ملی ہے اس کے مطابق ہم واحد لوگ نہیں ہیں جو کائی یانگ کا پیچھا کر رہے ہیں، لگتا ہے ہمارے ساتھ اور بھی شکار کرنے والے موجود ہیں۔ لانگ ہوئی نے حیرت سے کہا، کون لوگ؟ طوفان ہاؤس، اسٹارم ہاؤس کے چند شاگرد۔ اس وقت وہ کائی یانگ پر حملہ کرنے کی تیاری میں ہیں۔ غالباً وہ اس پر حملہ اس وقت نہیں کر پائے جب وہ اس عورت کے ساتھ تھا۔ لانگ ہوئی نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، تو وہ اپنی موت خود بلا رہے ہیں۔ لارڈ وین ان کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ یقیناً میں ماسٹر لانگ کے منصوبے کو خراب نہیں ہونے دوں گا، وین فیچن نے ہلکا سا جھک کر جواب دیا۔ اسی دوران باہر سے شور سنائی دیا اور دروازہ دھڑام سے کھل گیا۔ کچھ دیر پہلے بھیجے گئے بلڈ گروپ کے شاگرد اندر داخل ہوئے اور ان کے ساتھ ایک خوفزدہ نولنگ بھی تھا۔ نولنگ اور اس کے ساتھیوں کے چہروں پر دہشت طاری تھی۔ وہ بڑی مشکل سے کائی یانگ تک پہنچے تھے اور ابھی اس سے نو تاؤ اور چینگ شاؤ فینگ کی گمشدگی کے بارے میں پوچھنے کا منصوبہ بنا ہی رہے تھے کہ اچانک ایک طاقتور گروہ نے انہیں گھیر لیا۔ انہوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ خود شکاری سے شکار بن جائیں گے۔ نولنگ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ جیسے ہی اسے تھوڑا موقع ملا وہ زمین پر گر کر گڑگڑانے لگا، سینئرز، ہم نے آپ کی کوئی گستاخی نہیں کی، مہربانی کر کے ہمیں معاف کر دیں۔ چپ رہو، بلڈ گروپ کے ایک آدمی نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور نولنگ کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ اس کے ہونٹوں سے خون بہنے لگا مگر وہ کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکا اور خاموش کھڑا رہا۔ نولنگ نے ڈرتے ہوئے ارد گرد دیکھا۔ اس کے ساتھی خوف سے کانپ رہے تھے۔ ان کی طاقت بہت کم تھی۔ یہاں موجود ہر ایک شخص اکیلا ہی انہیں مار سکتا تھا اور اوپر سے 6-7 لوگ انہیں گھیرے ہوئے تھے۔ آخر ہم نے کس کا قصور کیا ہے؟ وہ خود سے سوچنے لگا۔ وہ تو صرف کائی یانگ کو پکڑنے آئے تھے، لیکن ابھی اس تک پہنچے بھی نہیں تھے کہ یہ مصیبت آن پڑی۔ نو لنگ نے پھر نظریں دوڑائیں تو مخالف گروہ میں ایک نوجوان چہرہ کچھ جانا پہچانا لگا۔ اس نے غور سے دیکھا، پھر جھجکتے ہوئے پوچھا، کیا آپ بلڈ گروپ کے لانگ ہوئی ہیں؟ لانگ ہوئی نے ہنستے ہوئے کہا، تم مجھے پہچانتے ہو؟ نو لنگ نے زبردستی مسکراہٹ بنائی۔ یقیناً، لانگ سینئر کے خاندان کے بارے میں بہت سنا ہے، لانگ ہوئی نے کہا۔ اچھا، تو پھر بات آسان ہو گئی۔ نو لنگ کو شک ہونے لگا۔ اس نے سوچا، اتنی دور اس اجنبی جگہ پر بلڈ گروپ کے لوگ، پرانے علاقے سے اتنی دور، یہ ملاقات کتنی عجیب تھی، مگر ان کی حالت ایسی تھی کہ کمزوروں کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے۔ لانگ ہوئی نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا، میں پوچھتا ہوں تم کائی یانگ کا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ یہ سوال سن کر نو لنگ کا دل دہل گیا۔ اس نے سچ بولنے میں ہی عافیت سمجھی اور سب کچھ بتا دیا۔ پھر بولا، ماسٹر لانگ، میرا شک ہے کہ میرے چھوٹے بھائی کی گمشدگی کا تعلق کائی یانگ سے ہے۔ اگر آپ کو اعتراض ہے تو میں فوراً اپنے لوگوں کے ساتھ طوفان ہاؤس واپس چلا جاؤں گا۔
हमें उसको नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं। लांग हुई मुस्कुराकर बोला, तुम समझते हो कि मैं और काई यांग दोस्त हैं? नोलंग हचकचाया। क्या नहीं है? लांग हुई ने तज़हक से कहा। दोस्त, ये मजाक है, मेरी हैसियत। क्या और उसकी क्या? तुम्हारी आंखें अंधी कुत्ते जैसी हैं। नोलंग ने ज़बान बंद रखी मगर दिल ही दिल में बोला, जब तुम दोस्त नहीं हो तो हमारे मामले में दखल क्यों दे रहे हो? एक बर्ड ग्रुप के शागिर्द ने तंज से कहा। देखो, कत्तों जैसी आंखें रखने के बावजूद मास्टर लांग ने तुम्हारी जान बख्शी और तुम शुक्र भी नहीं अदा करते। नोलंग हैरान रह गया। शागिर्द ने कहा, तुम सिर्फ ये जानते हो कि काई यांग की ताकत कम है, मगर तुम्हें इल्म है कि उसके साथ जो औरत है वो सेपरेशन एंड यूनियन दर्जे की माहिर है। ये सुनते ही नोलंग और उसके साथियों के पसीने छोड़ गए। ये दर्जा उनके लीडर के ची ट्रांसफार्मिंग स्टेज से 2 दर्जे ऊपर था। अगर वो वाकई इंतकाम लेने चले जाते तो पलक झपकते में सफाया हो जाता। नोलंग के दिल में खौफ और सुकून दोनों आ गए। वो फ़ौरन ज़मीन पर गिर कर बोला, मास्टर लांग का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारी जान बचाई। हम एहसानमंद हैं। के साथियों ने भी जल्दी जल्दी सिर झुकाकर शुक्रिया अदा किया। लांग हुई ने खुश होकर कहा, चलो शुक्र करना तो आ गया तुम्हें। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, काई यांग को मारने। लेकिन तुम्हारी मुदाखलत की वजह से मेरा मंसूबा तकरीबन बिगड़ गया था। नोलंग ने फ़ौरन सिर झुकाकर कहा, हम लाइलम थे, मास्टर लांग से माफ़ी चाहते हैं। लांग हुई ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करूँगा। तुम्हारा मकसद भी वही है जो मेरा। काई यांग, मेरे साथ रहो। जब हम उसे पकड़ लेंगे तुम अपने भाई के बारे में पूछ लेना। नोलंग बेचैन तो था मगर मुखालफत की हिम्मत न थी। वो बोला, मास्टर लांग, मैं आपके हुक्म पर जान भी कुर्बान करने को तैयार हूँ। लांग हुई ने हाथ के इशारे से कहा, अब अपने कमरे में जाओ, कल मुलाकात होगी। जी? नोलंग आहिस्ता से उठा, झुकते हुए कमरे से निकला। जब वो अपने कमरे में पहुंचा तो देखा कि उसके कपड़े पसीने से तर थे। नोलंग के जाने के बाद लांग हुई ने वेन फेचिन से सवाल किया, लॉर्ड वीन, हमें इन लोगों को साथ क्यों ले जाना चाहिए? उनकी ताकत तो बहुत कम है, वो तो आसानी से पकड़े जाएंगे। हम खुद काई यांग को मार सकते हैं और सिर्फ उस औरत को पकड़ना ही तो असल मकसद है। लांग हुई को मालूम न था कि अभी तक जो कुछ हो रहा था वो दरअसल वीन फेचिन की चाल थी और लांग हुई महज उसके हाथों का मेहरा बन चुका था। बाब 1830। औरत की खुशबू, वक्फा हलोंग। हुई की आवाज़ में तहकीर सुनकर वीन फेचिन मुस्कुराया। काई यांग को मारना और इस लड़की को पकड़ना फितरी तौर पर हम नहीं चाहेंगे कि वो लोग मुदाखलत करें, लेकिन यांग मास्टर लॉन्ग, चूँकि काई यांग और वो लड़की ब्लेक वॉन्ट पहाड़ में दाखिल होने का फ़ैसला कर चुके हैं तो उन्हें पहले ही आगे के ख़तरात के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन हम मुख्तलिफ हैं, यहाँ तक कि हमारी ताकतें कम नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर हम उन आली सतह के शैतानी जानवरों का जिक्र ना भी करें फिर भी मुख्तलिफ ख़तरात मौजूद हैं। सिर्फ वो कुदरती जाल और जहर ही हमारे आदमियों को ख़त्म करने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन अगर कोई हमारे आगे आगे चलकर रास्ता साफ़ करे तो फिर हमें किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर लॉन्ग हुई समझ गया कि वीन फेचिन कहाँ जा रहा था। वो चाहता था कि तूफ़ान घर के लोगों को आगे जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाए और आगे किसी भी पोशीदा ख़तरे से बचा जाए। हाँ, हाल मास्टर विन वाकई आगे सोचते हैं। मैं वाकई उस निकते को नज़रअंदाज कर चुका हूँ। लॉन्ग हुई ने हल्के से सर हिलाया। यांग मास्टर फितरी तौर पर हुनरमंद हैं। ये सिर्फ ये है कि आपने दुनिया का ज़्यादा तजर्बा नहीं किया है, इसलिए आप अब भी ईमानदार हैं और फितरी तौर पर आप उस चाल के बारे में नहीं सोचेंगे। विन फेचिन ने कहकहा लगाया, बात मैं तूफ़ान घर के शागिर्दों से कैसे निपटा जाए। दोनों एक दूसरे के फहम पर पहुँचे बग़ैर एक लफ्ज़ कहे। जिया नंग चांग नामी लड़की इतनी छोटी उम्र में ही अलीहदगी और मिलाप की हद तक पहुँच चुकी थी, इसलिए यकीनी तौर पर उसकी तख्तूर हमायत करने वाला कोई उसे साया में सिखा रहा था। इस किस्म के लोगों के साथ आप या तो उन्हें नाराज़ करने से बच सकते हैं या उन्हें जड़ से उखाड़ सकते हैं। इसलिए तूफ़ान घर के किसी भी शागिर्द को ज़िंदा नहीं छोड़ा जा सकता। टसरफ मुनासिब चीज़ें तरतीब देने के बाद ही बर्ड ग्रुप ने ब्लेक वॉन्ट पहाड़ में दाखिल होने की तैयारियां शुरू की। अगले दिन काई यांग और जिया नंग चांग वाकई विन फेचिन की पेशियन गोई के मुताबिक चले और छोटे गांव को छोड़कर बराह रास्त ब्लेक वॉन्ट पहाड़ में दाखिल हो गए। सिर्फ आधा दिन गुजरने के बाद ही ब्लड ग्रुप और तूफ़ान घर के लोग उनके पीछे जाने की हिम्मत कर सके। चूँकि जिया नंग चांग की तरबियत कम नहीं थी, अगर वो उनके बहुत करीब पीछे चलते तो वो उन्हें दरियाफ्त कर लेती और अगर फासला बहुत ज़्यादा होता तो वो उनका पता खो देते। इसलिए आधे दिन का इंतज़ार काफ़ी से ज़्यादा था। मज़ीद बरां विन फेचिन के पास जियांग हो में कई सालों का तजर्बा था, इसलिए वो पीछा करने में माहिर था। उसे एतमाद था कि वो पहाड़ों में इन 2 नौजवानों के निशानात की पैरवी न करने के काबिल नहीं होगा। ब्लेक वॉन्ट पहाड़ में दाखिल होकर काई यांग और जिया नंग चांग की रफ्तार फितरी तौर पर सुस्त हो गई। घोड़ों
کہ آواز کے بغیر اور ان کے درمیان فاصلے کے ساتھ دونوں فطری طور پر ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ صرف ایک دن کے وقت میں دونوں نے محسوس کیا کہ ان کا رشتہ پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہو گیا ہے۔ جب رات آئی تو کائی یانگ اور زیا ننگ چانگ نے ایک اونچا درخت ڈھونڈا اور اس کے تنا پر چڑھ کر اس میں رات آرام کرنے کے لیے ٹھہرے۔ اگرچہ شاخ بہت چوڑی تھی، لیکن جب وہ دونوں شاخ پر آرام کر رہے تھے تو ان کے درمیان صرف ایک چھوٹا سا فرق تھا، اتنا قریب کہ کائی یانگ زیا ننگ چانگ کی خوشبو کے جھونکے سونگھ سکتا تھا۔ چھوٹی سینیر بہن تھوڑی دیر بعد چیت کرنے کے بعد ان کے درمیان وہ اجنبیت کا احساس نہیں رہا تھا، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کا طریقہ بھی بدل گیا تھا۔ یہ اس حقیقت کی وجہ سے بھی تھا کہ کائی یانگ نے محسوس کیا کہ زیا ننگ چانگ ایک بچے کی طرح تھی، خاص طور پر اس کی بڑی گول آنکھیں، بھولی بھالی اور بغیر کسی ناخالصی کے، یہاں تک کہ جس طرح سے وہ بات کرتی تھی وہ سادگی اور پیار سے بھری ہوئی تھی۔ سینئر بہن ہی سینئر بہن ہے، آپ کو ایک اضافی چھوٹی کیوں شامل کرنے کی ضرورت ہے؟ زیا ننگ چانگ نے تھوڑا سا ناخوش ہو کر پوچھا۔ آپ کے اس بنڈل میں آپ نے اس کے اندر کیا ڈالا ہے؟ کائی یانگ نے اس کے جواب کا جواب نہیں دیا اور اس کے بجائے اس کے پاس رکھے ہوئے بنڈل کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سوال گزشتہ 4-5 دنوں سے اسے ستا رہا تھا اور کائی یانگ اب اور نہیں روک سکا تھا، اس لیے اس نے اس سے پوچھا، یہ بس ایسے ہی؟ زیا ننگ چانگ پچھلے موضوع سے آسانی سے ہٹا دی گئی۔ پیکج اٹھاتے ہوئے اس نے اسے ایسے گلے لگایا جیسے یہ ایک خزانہ ہو، اور جواب دیا، یہ وہ مواد ہے جو مالک نے ان گزشتہ سالوں میں تیار کیا ہے، کیونکہ اگر آپ نے ان 9 یان شبنم کے پتھروں کو کامیابی سے حاصل کر لیا تو مجھے انہیں فوراً صاف کرنا ہوگا۔ 9 یان شبنم کے پتھر بہت خاص ہیں، کیونکہ اگر آپ انہیں حاصل کرنے کے 2 گھنٹے کے اندر صاف نہیں کرتے تو وہ آہستہ آہستہ تحلیل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ایسے تھا۔ کائی یانگ نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ جونیئر برادر، ہاں، زیا ننگ چانگ نے اچانک گہرے تعلق سے آواز لگائی، کیا بات ہے؟ میرے پاس ایک سوال ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ اچھا وقت ہے، میرے پاس بھی ایک سوال ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کائی یانگ نے مسکرا کر کہا۔ پھر ہمیں دونوں کو ایمانداری سے جواب دینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، پھر میں شروع کرتی ہوں، زیا ننگ چانگ نے بے صبری سے کہا۔ آگے بڑھیں اور پوچھیں، اس نے کہہ لگایا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آپ نے ہونٹ پھلاتے ہوئے زیا ننگ چانگ نے اپنا جسم گھمایا اور ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، پھر پوچھا، میں نے مالک سے سنا کہ جب اس نے آپ سے اس کی مدد کرنے کو کہا تو آپ نے ہر قسم کے بہانے بنائے تاکہ اسے مسترد کریں، لیکن جب آپ نے سنا کہ یہ میں تھی جسے مدد کی ضرورت تھی تو آپ نے فوری طور پر مان گئے، ایسا کیوں ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کائی یانگ نے بھی سر گھما کر پوچھا۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے زیا ننگ چانگ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے جلدی سے سر ہٹا دیا اور شرماتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم کیوں، لیکن مالک نے کہا کہ آپ کے ارادے اچھے نہیں ہیں اور مجھے آپ کے آس پاس ہوشیار رہنے کو کہا۔ بوڑھے مینگ نے یہ کہا؟ کائی یانگ نے غصے سے کہا، ہاں۔ زیا ننگ چانگ اپنے مالک پر بہت اعتماد کرتی تھی اور بغیر کسی جرم کے جواب دیا، یہ بوڑھا آدمی، اس نے کائی یانگ کو یقین سے پرے ناراض بنا دیا۔ اس بوڑھے نے کیا سوچا کہ میں کیا ہوں؟ پھر آپ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کیوں مان لیا؟ اس پر نظر ڈالتے ہوئے کائی یانگ نے ہی ہنستے ہوئے کہا، آپ کے مالک نے جو کہا وہ صحیح تھا، میں واقعی آپ کے بارے میں کوئی اچھے ارادے نہیں رکھتا ہوں، اسی لیے میں اتنی آسانی سے مان گیا۔ جیسے جیسے وہ طنزیہ ہنستا تھا وہ آہستہ آہستہ زیا ننگ چانگ کی طرف بڑھا۔ چونکا ہوا زیا ننگ چانگ نے فطری طور پر پیچھے کی طرف پیچھے ہٹایا، اس سے پہلے کہ اسے اچانک کچھ یاد آیا۔ جونیئر برادر، آپ مجھے شکست دینے کے قابل نہیں ہیں، یہ در حقیقت سچ تھا، اور کائی یانگ نے غور کیا کہ اگر وہ بے شرمی سے کام کرتا رہا تو وہ جلد ہی خود کو درخت سے باہر اڑتا ہوا پائے گا۔ اگرچہ زیا ننگ چانگ بھولی بھالی اور پیاری تھی، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ آسانی سے نمٹا جا سکتی تھی۔ اپنی مسکراہٹ واپس لیتے ہوئے کائی یانگ کے تاثرات پھر سنجیدہ ہو گئے اور اس نے آہستہ آہستہ اپنے کپڑوں کے اندر سے ایک بوتل نکالی۔ اسے احتیاط سے سہلاتے ہوئے اس نے کہا، اس کی وجہ سے زیا ننگ چانگ انتہائی الجھن میں تھی جب اس نے سر جھکا کر چیز کو قریب سے دیکھا، اور اس نے دیکھا کہ یہ آسمانی مینار کے بیرونی زخم کے مرہم کی ایک چھوٹی سی بوتل تھی۔ خون جمانے والی کریم 2 مہینے پہلے پیش آنے والے واقعات اس کے ذہن میں چمکے، جس کی وجہ سے اس نے حیرت میں اپنا منہ ڈھانپ لیا۔ بے وقوفی سے اس نے کائی یانگ کی طرف دیکھا، کیونکہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ خون جمانے والی کریم کی اس چھوٹی سی بوتل کو رکھے گا۔ ہلکی سی کہکا لگاتے ہوئے کائی یانگ بولا، جو لوگ میرے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں میں کائی یانگ اب بھی بتا سکتا ہوں، مجھے داخل ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں، اور خون جمانے والی کریم کی یہ بوتل پہلی گرمجوشی تھی جس کا میں نے اس پورے وقت تجربہ کیا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ٹکٹ
ضیا ننگ چانگ نے اسے ناقابل یقین نظر سے دیکھا۔ کریم کی یہ بوتل اس نے کائی یانگ کے لیے چھوڑی تھی، لیکن کیا وہ اس وقت بے ہوش نہیں تھا؟ کائی یانگ کی بھنویں تھوڑی سی اوپر اٹھیں۔ ایک کہاوت ہے، عورت کی خوشبو سونگھنا سب بتا دیتی ہے۔ اس نے اس کا چہرہ سرخ رنگ سے رنگ دیا کیونکہ الفاظ تھوڑے شہوت انگیز لگ رہے تھے، لیکن اس کا دل اور دماغ ڈھیلا ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ صرف خون جمانے والی کریم کی ایک چھوٹی سی بوتل، جس کی قیمت صرف 10 شراکت کے پوائنٹس تھی، کی وجہ سے وہ بلا شرط مان گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مالک غلط تھا۔ اب آپ کی باری پوچھنے کی ہے، چونکہ اس نے اپنے دل کے شکوک و شبہات کو صاف کر لیا تھا۔ ضیا ننگ چانگ شرمندہ محسوس کرتی۔ اگر وہ مزید پوچھتی رہتی، اس لیے اس نے جلدی سے موضوع کو تبدیل کرنے کے لیے چلا گیا۔ کائی یانگ نے پھر احتیاط سے بوتل کو اپنے کپڑوں میں واپس رکھا اور پھر پوچھا، خزانچی مینگ نہ آنے کی وجہ واقعی پرانی بیماری کی وجہ سے نہیں تھی، ہے نا؟ ضیا ننگ چانگ فوری طور پر شرمندہ ہو گئی اور کچھ دیر بعد جواب دیا، میں نے اسے بے ہوش کرنے کے لیے دوا استعمال کی۔ حیران ہو کر کائی یانگ اچانک قہقہے کے ایک دور میں پھٹ پڑا، اور کچھ بھی ہو وہ نہیں روک سکتا تھا۔ تم کس چیز پر ہنس رہے ہو؟ وہ غصے اور شرم دونوں میں تھی۔ اس رات اس نے اچانک کہا کہ مجھے اب آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مایوسی میں نے اسے بے ہوش کر دیا۔ کائی یانگ ہنستا رہا تو ضیا ننگ چانگ نے اسے کئی بار مارا۔ یہ صرف اس کے بعد تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے اقدامات کتنے قریبی تھے، اور وہ کیا کرے، اسے گم گشتگی میں رہ گئی۔ میں اب آرام کرنے جا رہی ہوں، تم اپنے آپ پر ہنستے رہو۔ ضیا ننگ چانگ وہاں رہنے کے لیے برداشت نہیں کر سکی۔ خود کو لپیٹتے ہوئے وہ قریبی شاخ پر کود گئی اور اب کائی یانگ پر کوئی توجہ نہیں دی۔ باب 19 پراسرار سرخ یانگ پھول۔ وقفہ بلیک وانڈ کے جنگل میں کئی دن چلنے کے بعد کائی یانگ نے حیرت سے محسوس کیا کہ ان کا کوئی خطرناک جانور سے سامنا نہیں ہوا۔ اس نے اسے بے چینی سے بھر دیا، کیونکہ بلیک ونڈ پہاڑ زبردست شیطانی جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ مزید برآں اگر ان کا اتفاق سے کسی سے ٹکراؤ ہو جاتا تو اس کی موجودہ تربیت کی وجہ سے وہ ضیا ننگ چانگ کے لیے صرف ایک بوجھ ہوتا، لیکن ضیا ننگ چانگ تیار ہو کر آئی تھی۔ کائی یانگ نہیں جانتا تھا کہ اس نے کون سا طریقہ استعمال کیا تھا تاکہ اس جنگل میں شیطانی جانوروں سے بچا جا سکے، لیکن یہ کام کر گیا۔ ان کا راستہ اکثر مشرق سے مغرب کی طرف بدلتا رہتا۔ کبھی وہ کسی جگہ کے گرد چکر لگاتے یا پھر کسی بڑی جگہ کے گرد چکر لگاتے، لیکن اسی چکر لگانے کی بدولت وہ اتنا محفوظ رہے تھے۔ کبھی کبھار ان کا دوسرے یا تیسرے دائرے کے جانور سے ٹکراؤ ہو جاتا، تاہم انہیں ننگ چانگ نے کم سے کم محنت سے جلد ہی نمٹا دیا۔ تھوڑی دیر اس کا غور سے مشاہدہ کرنے کے بعد کائی یانگ نے دریافت کیا کہ ضیا ننگ چانگ اپنی کلائی پر گہرے رنگ کے کڑے کی بدولت زبردست شیطانی جانوروں کی موجودگی کا پتہ لگانے کے قابل تھی۔ جب بھی یہ چھوٹی سی نر بہن کو کوئی ایلی سطح کا شیطانی جانور ان کے راستے میں رکاوٹ محسوس ہوتا، وہ اپنا کڑا فعال کرتی، جو پھر ایک گہری سبز کرن بھیجتا۔ یہ وہ کڑا تھا جو اس نے پہلے نہیں پہنا تھا۔ اوپر سے نیچے تک اس کا واحد زیور اس کی پیشانی پر نیلم تھا، لہٰذا یہ کڑا خاص طور پر ان کے موجودہ سفر کے لیے تیار کیا گیا ہوگا۔ یہ یقینی طور پر ایک نایاب خزانہ تھا۔ کائی یانگ کی نظر کڑے پر پڑی، اور وہ جو دیکھ سکتا تھا وہ یہ تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اسے خزانچی مینگ نے دیا تھا۔ آخر بوڑھے مینگ کا پس منظر کیا تھا؟ کائی یانگ واقعی حیران تھا۔ وہ محض ایک شراکت کی حال کا خزانچی تھا، پھر بھی وہ ضیا ننگ چانگ کو اس کے خاص جسمانی ساخت کے ساتھ شاگرد کے طور پر حاصل کرنے کے قابل تھا۔ مزید برآں اس کے پاس ایک نایاب خزانہ ہے جو وہ اسے دے سکتا ہے۔ یہ کڑا اگر عام جگہ پر ہوتا تو انتہائی حفاظت کے تحت رکھا جاتا اور بلا سوچے سمجھے کسی کو نہیں دیا جاتا۔ اگرچہ وہ اس کے درجے کو نہیں جانتا تھا، اس نے اندازہ لگایا کہ یہ کم زمین کے درجے کا نایاب خزانہ ہونا چاہیے۔ اس درجے کا خزانہ آسمانی مینار میں شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آتا ہے، جبکہ کائی یانگ اور ضیا ننگ چانگ آسانی سے گزرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پیچھے چپکے ہوئے لوگوں کو بہت سی خونریز لڑائیاں لڑنی پڑیں۔ گزشتہ کئی دنوں کے دوران چھوٹی اور بڑی لڑائیاں کئی بار پیش آئیں۔ اگر برڈ گروپ کی مجموعی سطح اتنی اونچی نہ ہوتی تو وہ شاید اب تک شیطانی جانوروں کا کھانا بن چکے ہوتے۔ اگرچہ وین فیچن ایک اصلی عنصر کی حد کے 5ویں دائرے کا طاقتور تھا، اس کی قسمت بہت اچھی نہیں تھی۔ ابھی ان کے گروپ کا 5ویں دائرے کے عروج کے شیطانی جانور سے ٹکراؤ ہوا، جو کہ اصلی عنصر کی حد کے عروج کے طاقتور کے برابر تھا۔ اس کی موجودہ طاقت سے کئی درجے اوپر، ایک ناقابل موازنہ مشکل لڑائی چھڑ گئی۔ ان کی تعداد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اس سے نمٹنے میں کامیاب ہو گئے۔ تاہم اس لڑائی کی وجہ سے برڈ گروپ نے علیحدگی اور ملاب کی حد کے ایک ماسٹر کو کھو دیا۔ اس نے وین فیچن کو انتہائی غصہ دلایا کیونکہ کل 8 افراد آئے تھے، لیکن وہ واحد اصلی عنصر کی حد کا ماسٹر تھا۔
علیحدگی اور ملاپ کی حد کے گروپ میں صرف 4 افراد باقی تھے اور باقی صرف کئی تبدیل مرحلے کے درمیانی درجے پر تھے۔ لونگ ہوئی کی طاقت سب سے کمزور تھی، کئی تبدیل مرحلے کے نچلے درجوں پر۔ اصل میں انہوں نے سوچا تھا کہ جب تک وہ کائی یانگ اور زیا ننگ چانگ کے نشانات کی پیروی کریں گے انہیں کوئی بڑا خطرہ نہیں ہوگا، لیکن خدا ہی جانتا ہے کہ وہ دو ان شیطانی جانوروں سے بچنے کے قابل کیسے ہوئے، جبکہ ان کے پیروکاروں کا لڑائی کے بعد لڑائی سے سامنا ہوا، اور اب انہوں نے علیحدگی اور ملاپ کی حد کا ایک ماسٹر کھو دیا تھا۔ وین فیچن غصہ کیوں نہیں ہوتا، لیکن پیچھے ہٹنے کا وقت نہیں تھا۔ اتنے سارے لوگوں کو کھونے کے بعد وہ آدھے راستے میں کیسے ہار مان سکتے تھے؟ تھوڑا سا وقفہ لینے کے بعد وین فیچن نے نو لانگ سے کہا، آگے جاؤ، ہمیں چلنا ہوگا۔ نو لانگ نے زمین پر ایک چھوڑا ہوا اوزو کو غائب دماغی سے دیکھا۔ پہلے بولٹ گروپ نے کچھ لوگوں کو کھو دیا تھا تو ان کے کم درجے کے طوفان گھر کے شاگرد کیسے محفوظ رہ سکتے تھے؟ طوفان گھر کے 2 شاگردوں کو 5ویں دائرے کے شیطانی جانور کے پیٹ میں نگل لیا گیا۔ زمین پر صرف آدھا بازو باقی رہا۔ اسے آخرکار سمجھ آیا کہ اس رات اسے کیوں محسوس ہوا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ بلٹ گروپ کے کائی یانگ کو ڈھونڈنے میں ان کی مدد کرنے کے اچھے ارادے کہاں تھے؟ یہ صرف طوفان گھر کے لوگوں کو راستے میں رہنماؤں کو بنانا تھا، لیکن خواہ اسے اپنے دل میں سمجھ آ گئی ہو، وہ شکایت کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ بغاوت کرنے کا تو ذکر ہی کیا، سامنے راستہ بناتے ہوئے شاید انہیں بھی زندہ رہنے کا موقع مل سکتا تھا، لیکن اگر وہ اس وقت بغاوت کرتے ہیں تو صرف موت ہی ان کا انتظار کر رہی ہے۔ زرد چہرے کے ساتھ نو لانگ نے طوفان گھر کے ایک شاگرد کو سامنے چلنے پر مجبور کیا۔ اس کے پیچھے وین فیچن نے ہدایات دیں۔ مشرق سے مغرب کی طرف جاتے ہوئے وقتاً فوقتاً وہ کائی یانگ کے نشانات سے بھی محروم ہو جاتے تھے۔ اس لمحے کائی یانگ جو زیا ننگ چانگ کے ساتھ جلدی کر رہا تھا اچانک اپنے قدم پر رک گیا، سر گھما کر ایک سمت کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں خوشی کی نظر سے چمک اٹھیں۔ کیا بات ہے؟ زیا ننگ چانگ نے پوچھتے ہوئے سر گھمایا، جبکہ رک گئی۔ کیا وہاں کوئی خطرہ ہے؟ کائی یانگ نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے کسی شیطانی جانور کے نشان کا احساس نہیں ہوا۔ زیا ننگ چانگ نے اپنے کڑے کو دیکھنے کے لیے سر جھکایا۔ پھر چلیں۔ کائی یانگ بے تکی حرکت میں آیا۔ اگرچہ زیا ننگ چانگ نہیں جانتی کہ وہ اتنا خوش کیوں تھا، اس لیے صرف پیروی کر سکتی ہے۔ اگرچہ زیا ننگ چانگ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کائی یانگ اتنا خوش کیوں تھا، وہ پھر بھی اس کے پیچھے چلی۔ صرف کچھ دسیوں فٹ کے فاصلے پر چلنے کے بعد زیا ننگ چانگ نے اچانک اپنی جلد پر بھاپ محسوس کی۔ اس نے اس کا چہرہ سرخ کر دیا۔ ارد گرد زمین کو دیکھتے ہوئے یانگ قسم کی تھی، اور زمین غیر متوقع طور پر ہتھیلی کے سائز کے بڑے سرخ پھولوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ پھولوں کی تعداد کم نہیں تھی، ان میں سے کم ایک درجن تھے۔ کائی یانگ بے تکلفی سے تیزی سے ان پھولوں کو چن رہا تھا۔ کل اس نے ان پھولوں میں سے 11 چنے۔ تھوڑی دیر کے بعد کائی یانگ نے ایک عظیم فصل کاٹی اور خوشی سے چل رہا تھا۔ اس نے پوچھا، آپ کے خیال میں یہ کیا ہیں؟ پراسرار سرخ یانگ پھول، زمین کا درجہ کم سطح کا مواد۔ تو آپ یہ چیزیں لینے یہاں آئے تھے؟ زیا ننگ چانگ اچانک روشن ہو گئی۔ زمین کا درجہ کم سطح کا مواد۔ کائی یانگ کی بھنویں اکٹھی ہو گئیں۔ پرا نہیں ہے۔ وہ ہر پراسرار سرخ یانگ پھول میں موجود یانگ توانائی کو محسوس کر سکتا تھا جو 3 سورج کے پھل سے کم نہیں تھی۔ ایک لمحہ پہلے اس کے سینے میں موجود یانگ توانائی نے رد عمل ظاہر کیا تھا۔ وہ اس جگہ پر یہ دیکھنے آیا کہ اس کی کیا وجہ تھی اور بدلے میں ایک وافر فصل کاٹی۔ چونکہ وہ بلیک ونڈ پہاڑ کے اندرونی علاقے میں تھے، ارد گرد کی قیمتی چیزیں تعداد میں کم ہونی چاہیے، لیکن اس بار مقصد زیا ننگ چانگ کی مدد کرنا تھا۔ خواہ اس کے پاس تمام سمتوں کو تلاش کرنے کے خیالات ہوں، وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اس طرح وقت تاخیر کرنا ایک بڑا خطرہ مول لینا ہوگا، لیکن چونکہ یہ اس کے حواس کے قریب تھا، فطری طور پر اسے اکیلے نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں انہیں صاف کرنے میں؟ زیا ننگ چانگ نے پوچھا۔ آپ کو ابھی نہیں کرنا ہوگا، چلیں شام تک انتظار کرتے ہیں، اس وقت ہم انہیں صاف کر سکتے ہیں۔ چھوٹی سی نہر بہن کی گولی کو صاف کرنے کا طریقہ شاندار ہے، لیکن صفائی ہمیشہ عالمی کی کو استعمال کرے گی۔ اس گھنے جنگل میں چلنا، کائی یانگ اب بھی ہر قدم احتیاط سے اٹھانے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اگر عالمی کی کے استعمال سے بچا جا سکتا ہے تو اسے بچانا چاہیے۔ اچھا لگتا ہے۔ زیا ننگ چانگ نے سر ہلایا۔ ہم اس جگہ سے زیادہ دور نہیں ہیں، تو 3 دن اور چلنے کے بعد ہم اپنے منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کافی وقت ہے۔ کائی یانگ نہیں جانتا تھا کہ یہ قسمت تھی یا کچھ اور۔ ایک دن چل کر وہ پراسرار سرخ یانگ پھولوں سے صرف 1 دن کی چلنے کی دوری پر یانگ توانائی کے کئی خزانے تلاش کرنے میں کامیاب ہوا، لیکن اس بار اس کی قسمت اتنی اچھی نہیں تھی۔ ان یانگ توانائی کی جڑی بوٹیوں کی حفاظت 3 درجے کے شیطانی جانور کر رہے تھے۔ زیا ننگ چانگ اپنی عالمی کی کچھ مقدار استعمال کر کے اس شیطانی جانور سے نمٹنے میں کامیاب ہو گئی تاکہ کائی یانگ انہیں کاٹ سکے۔ جنگل سے گزرنے کے بعد وہ ایک بڑی پہاڑی وادی میں پہنچے۔ زیا ننگ چانگ نے ایک لمبی سانس میں کہا، جونیئر برادر، ہم پہنچ گئے ہیں۔ باب 90۔
منزلان کے سامنے جو پہاڑ تھا وہ بہت بڑا تھا اور اس کے گرد موجود وادی کم از کم کئی 10 انگلی تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ وادی حیرت انگیز طور پر بالکل گول تھی۔ کائی یانگ نے نیچے جھانکا تو دیکھا کہ جہاں وہ کھڑے تھے وہاں سے وادی تقریباً 300 فٹ گہری تھی۔ نیچے ہر طرف سبزہ، درخت اور زندگی کی تازگی تھی۔ باہر کے جنگل سے یہ منظر مختلف نہیں لگتا تھا، بلکہ کہیں زیادہ خوبصورت متصبز پہاڑ، صاف چشمے، پرسکون منظر، واقعی ایک دلکش وادی تھی۔ شیاننگ چانگ نے اپنے ہاتھ میں موجود بریسلٹ کو غور سے دیکھا۔ کچھ دیر بعد اس کے چہرے پر خوشی کی جھلک آئی۔ ہماری قسمت اچھی ہے، وہ مسکرائی۔ یہاں کوئی طاقتور دیو جانور موجود نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گہری سانس لی اور خود کو کچھ پرسکون محسوس کیا۔ راستے بھر اس نے کئی خطرناک درندوں سے بچاؤ کیا تھا، لیکن اگر اس وادی میں بھی وہ موجود ہوتے تو لڑائی ناگزیر تھی۔ آخرکار یہی تو ان کی منزل تھی۔ کائی یانگ نے نیچے دیکھتے ہوئے کہا، یہ جگہ تو بالکل عام سی لگ رہی ہے۔ شیاننگ چانگ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، فکر نہ کرو، وقت آنے پر سب واضح ہو جائے گا۔ اگر میں اور میرے استاد کبھی غلطی سے یہاں سے نہ گزرے ہوتے تو شاید ہمیں کبھی اس پراسرار جگہ کا پتہ ہی نہ چلتا۔ تبھی میرے استاد کے ذہن میں نوین آس کرسٹل بنانے کا خیال آیا تھا۔ کائی یانگ نے پوچھا، لیکن وہ اتنے اہم وقت میں واپس کیوں چلے گئے؟ اور تم نے ابھی تک یہ بھی نہیں بتایا کہ میں تمہاری مدد کس طرح کروں گا؟ پچھلے کئی دنوں سے وہ سفر میں تھے۔ کائی یانگ نے اب تک زیادہ سوال نہیں کیے تھے، لیکن منزل پر پہنچ کر وہ تجسس میں آ گیا۔ اگر اس وقت جب نوین آس کرسٹل ظاہر ہوں اسے معلوم ہی نہ ہو کہ انہیں حاصل کیسے کرنا ہے تو کیا وہ سب برباد نہیں کر دے گا؟ شیاننگ چانگ نے پرسکون لہجے میں کہا، وقت آنے پر میں تمہیں خود بتا دوں گی۔ کائی یانگ نے مزید سوال نہیں کیا۔ یہ معاملہ واقعی عجیب تھا اور خزانچی مینگ کا رویہ بھی اب تک اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا، لیکن چونکہ اس نے وعدہ کیا تھا وہ دل و جان سے اپنی مدد فراہم کرے گا۔ چلو، شیاننگ چانگ نے اسے اشارہ کیا۔ کائی یانگ نے حیرت سے پوچھا، کہاں؟ میں تمہیں نیچے لے جا رہی ہوں؟ شیاننگ چانگ نے آنکھیں جھپکاتے ہوئے کہا، یہ جگہ کافی اونچی ہے۔ کائی یانگ نے فوراً انکار کیا، میں خود جا سکتا ہوں، میں مرد ہوں، عورت کے کندھوں پر سوار ہو کر نیچے جاؤں، یہ کیا تماشا لگے گا؟ یہ کہہ کر وہ اچانک نیچے کود گیا۔ شیاننگ چانگ کے لبوں سے چیخ نکل گئی۔ کائی یانگ آسمان سے کسی پتھر کی طرح تیزی سے نیچے گرا۔ پتے اور ٹہنیاں ہر طرف اڑنے لگیں۔ وہ گھبرا گئی۔ کائی یانگ کی طاقت ابھی اتنی نہیں تھی کہ وہ اتنی بلندی سے گرنے کے بعد بچ سکے۔ وہ بھی اس کے پیچھے کود گئی تاکہ اگر ضرورت پڑے تو اسے بچا سکے۔ زمین کے قریب آتے ہی کائی یانگ نے دیوار پر پاؤں مار کر اپنی رفتار کم کی، پھر کئی چکر لگا کر آخرکار زور سے زمین پر آ گرا۔ دھول کا بادل اٹھا، زمین میں ہلکا سا گڑھا بن گیا۔ شیاننگ چانگ ہلکی سی اڑان کے ساتھ آہستگی سے اس کے پہلو میں اتری۔ ایک طرف وہ جیسے کوئی پری زمین پر اتری ہو اور دوسری طرف کائی یانگ جو جیسے پتھر بن کر گرا ہو۔ کائی یانگ کے جسم پر چند خراشیں تھیں، کپڑوں پر مٹی اور سوکھی ٹہنیاں چپکی ہوئی تھیں اور ٹانگیں ہلکی سی کانپ رہی تھیں۔ شیاننگ چانگ نے لب دبائے تاکہ ہنسی نہ نکل جائے۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ اس نے کتنی مشکل سے یہ چھلانگ برداشت کی ہے۔ 30 فٹ کی بلندی، کائی یانگ جیسی ستھے کی طاقت کے لیے یہ کسی معجزے سے کم نہیں کہ وہ زندہ سلامت کھڑا ہے۔ شیاننگ چانگ نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا، آج 5واں دن ہے، 2 دن بعد 7واں دن ہوگا۔ مجھے اس وادی میں کچھ تیاری کرنی ہے، تم یہاں ٹھہرو، اس علاقے میں کوئی خطرہ نہیں۔ کائی یانگ نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ چند قدم چل کر رکھی اور پیچھے مڑ کر بولی، یہ انتظام کافی وقت لے گا، اس لیے کہیں مت جانا ورنہ تمہیں ڈھونڈنے میں مشکل ہوگی۔ کائی یانگ نے پھر سر ہلا دیا، لیکن چہرے پر ہلکی سی ناگواری تھی۔ جب شیاننگ چانگ نظروں سے اوجھل ہو گئی وہ زمین پر بیٹھ گیا اور اپنی دکھتی ٹانگیں سہلانے لگا۔ اگرچہ اس نے گرنے کی رفتار کچھ کم کر لی تھی، پھر بھی ٹانگوں میں شدید درد تھا۔ کچھ دیر بعد جب درد کم ہوا کائی یانگ نے ارد گرد کا جائزہ لینا شروع کیا۔ حالانکہ شیاننگ چانگ نے کہا تھا کہ یہاں خطرہ نہیں، پھر بھی وہ محتاط رہا۔ اس نے پوری وادی کا چکر لگایا، سب کچھ پرسکون تھا۔ اگلی دوپہر تک وہ وہیں رہا، تب جا کر شیاننگ چانگ واپس آئی۔ اگرچہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے وادی میں کیا ترتیب بنائی ہے، مگر اس کے چہرے کی زردی سے صاف ظاہر تھا کہ اس کام میں اس کی بہت سی توانائی خرچ ہو گئی تھی۔ وہ تھکی ہوئی آواز میں بولی، میں تھوڑا آرام کروں گی۔ رات 11 سے 1 بجے کے درمیان نوین آس کرسٹل نمودار ہوں گے، وہ طلوع آفتاب تک موجود رہیں گے۔ ہمیں اس وقت انہیں حاصل کرنا ہوگا ورنہ وہ دوبارہ غائب ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے کچھ دوائیں کھائیں اور آنکھیں بند کر کے مراقبے میں بیٹھ گئی۔ کائی یانگ اس کے قریب کھڑا پہرا دیتا رہا، بالکل ایک مجسمے کی طرح خاموش۔ دوسری طرف وادی سے چند میل کے فاصلے پر خون کے گروہ بلڈ گروپ اور اسٹورم ہاؤس کے لوگ بدحال حالت میں تھے۔ کائی یانگ اور شیاننگ چانگ کا پیچھا کرتے ہوئے وہ بلیک ونڈ پہاڑ کے اندرونی حصے تک پہنچ گئے تھے، مگر اس دوران انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ پہلے وہ 17 تھے، اب صرف 13 رہ گئے تھے، باقی سب دیو جانوروں کے حملوں میں مارے گئے۔ بلڈ گروپ میں صرف 7 افراد بچے تھے اور ان میں سے بھی ایک طاقتور ماہر مارا گیا تھا۔ اب ان کے پاس صرف 3 اعلی سطح کے ماہر بچے تھے، جبکہ باقی سب زخمی تھے۔ منفیجن کے سینے پر خون کے دھبے تھے اور کم درجے کے شاگرد تھکن سے ڈھال ہو چکے تھے۔ اسٹورم ہاؤس کے 6 افراد بچے تھے، جن میں 9 لنگ سب سے مضبوط تھا،
مگر باقی سب کمزور اور زخموں سے چور تھے۔ ان سب میں صرف ایک شخص تھا جو بالکل صحیح سلامت تھا، لونگ ہوئی۔ اس کی حیثیت خاص تھی، ہر لڑائی میں اسے تحفظ دیا گیا، اس لیے وہ زخمی نہیں ہوا۔ کئی دنوں کی تعاقب کے بعد لونگ ہوئی کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے تیز لہجے میں کہا، حال ماسٹر ون، کیا ہمیں ابھی بھی ان کا پیچھا کرنا چاہیے؟ اگر مزید آگے گئے تو مزید نقصان ہوگا۔ جب میرے دادا کو پتہ چلا تو ذمہ داری کون لے گا؟ وین فیچن اندر ہی اندر غصے سے جل اٹھا۔ اگر لونگ ہوئی کو خوش کرنے کے لیے یہ سب نہ کرتا تو وہ کبھی یہ فیصلہ نہ لیتا۔ اگر اسے پہلے معلوم ہوتا کہ یہ مہم اتنی خطرناک ہوگی تو وہ کائی یانگ کو وہیں گاؤں میں مار دیتا، مگر اس نے زبان سے صرف اتنا کہا، مزید تعاقب کی ضرورت نہیں، لگتا ہے وہ اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں، یعنی وہ سامنے والی وادی۔ آج کے ابواب یہیں ختم ہوتے ہیں، اگلے دلچسپ ابواب میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جڑے رہیے مائی ایف ایم ناولز کے ساتھ۔